हरगिज़ नहीं, इंतहा ये कलाम क्या है? तज़किरतन, एक याद दहानी है। ए मेरे नबी, याद रखिए कि ये एक याद दहानी, तज़किरतन का मतलब नसीहत भी है, तो ये कुरान एक नसीहत है, जिसका जी चाहे वो हासिल करे। समझ में आई बात? यहाँ पर अभी आपको खुलासा दे रही हूँ मैं आयत नंबर 11 का, कि ये एक नसीहत है नबी। तुम चाह रहे हो कि कुरैश के सरदारों को अगर मैं खोल खोल के समझाऊं तो वो मेरी बात मान लेंगे? हाँ, और अब्दुल्ला इब्ने मख्तूम, उसको मैं बाद में देख सकता हूँ क्योंकि मेरा शख्स है, तो मैं तुमको बता दूं, यहाँ पर इट मैटर्स कि कौन संजीदा है, कौन सीरियस है दीन के इल्म को लेके, और कौन तड़प रखता है, ये मैटर करती है बात। तो ये कुरान दरअसल नसीहत है, जिसका जी चाहे वो हासिल कर ले। यानी आप किसी को जबरदस्ती इसके तरफ नहीं ला सकते। समझ में आई बात? ये टोटली दिल की बात है, ये टोटली दिल की बात है। समझ में आई बात? अब आप देखिए, खुद से आ रहे हो, हम क्या आपके हाथ पैर बांध के लाते हैं, आइए जबरदस्ती क्लास में आइए, जबरदस्ती आइए? आप खुद से आते हो, खुद से आते हो। तो यहाँ पर एक ओपन इनविटेशन है। अल्लाह कहते हैं एक नसीहत है, एक याद दहानी है कुरान, जिसका जी चाहे वो हासिल कर ले। ये पैगाम सबके लिए है, हर एक के शौक की बात है बस, कि कौन इसकी तरफ कितना बढ़ता है। ये ओपन टू ऑल है, ओपन टू ऑल। इकरा बैचेस भी ओपन टू ऑल, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, ऑल आर वेलकम। क्योंकि कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। कुरान ऑल्सो सेज, अपार्ट फ्रॉम या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अलावा, या अय्युहन नास, ए लोगो, ओ मैन काइंड, तो सबके लिए है। जो सुनना चाहता है वो सुने, नसीहत पकड़े, हासिल करे। नाउ यहाँ पर बात आ जाती है शौक की। जिसको जितना शौक जिस चीज का होता है, आप देखो वो उसकी तरफ लपकता है, बढ़ता है उसको लेने के लिए, है ना? अब आपने एक दफा कुरान सुना, आपके दिल को लग गई बात, और अब आप जो है बार बार इसको सुनना चाहते हो, आपका जी लग गया है इसके साथ। शौक की बात है, सीखना है, तड़प है, और अल्लाह देखते हैं इसकी तरफ कौन कितना बढ़ता है। इट्स ओपन टू ऑल, इट्स ओपन टू ऑल। जैसे सूरह कहफ की एक रेफरेंस वाली आयत है इसमें, बाजी लगाइए प्लीज, आयत नंबर 11 में सूरह कहफ की एक आयत है। एंड व्हाट डज इट सेज? इट सेज कुल, यानी ए नबी को कहा जा रहा है इशारा करके कि वह, और कुल आप कह दीजिए नबी, अल हक, हक फिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से है। क्या? कुरान की तरफ इशारा है। ये जो कुरान है ना, ये अल्लाह की तरफ से, रब यानी अल्लाह, तो रब की तरफ से। फमन, तो जो शाह चाहे, फलयुमिन, बस वो ईमान ले आए। वह, और मन, जो शाह चाहे, फलयकफुर, वो इनकार कर दे। तुम्हारी मर्जी की बात है। अल्लाह सुब्हान व तआला किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करते। देखिए, अल्लाह सुब्हान व तआला दुनिया में माल, दौलत, औलाद, रिस्क, नामवरी और सारी चीजें, रिचेस, ये सबको देते हैं, सबको देते हैं। लेकिन एक हिदायत एक ऐसी चीज है जिसके लिए मांगना भी पड़ता है और कोशिश भी करनी पड़ती है। अल्लाह दिल देखता है, किसको हिदायत चाहिए उसको देता है। तो इट्स टोटली अप टू योर विल, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अल्लाह ने समझ बूझ दिया है, सलाहियतें दिया है, नबी भेजा है, किताबें अवेलेबल की है, और इंसान को सही और गलत की पहचान करवा दी। नाउ द चॉइस इज योर्स। तो ए नबी, इनको कह दीजिए हक रब की तरफ से है। वमन, जो चाहे, फलयुमिन, वो ईमान ले आए। वमन, और जो शाह चाहे, फलयकफुर, वो इनकार कर दे। मगर याद रखना, एक बात याद रखना, इन्ना, बेशक हम, आतदना, तैयार कर रखा है हमने, लिज़्ज़ालिमीना, जालिमों के लिए, नारा, आग। ये जालिम कौन है? लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन, और कौन इसका आंसर देगा कि यहाँ पर जालिम किसको कहा? ये जालिम अल्लाह ने क्यों कहा? क्योंकि पहले कह दिया अल्लाह ने, जिसकी जो मर्जी वो आए इसकी तरफ से, रब की तरफ से भेजी हुई किताब है, जिसको नहीं आने नहीं आए। फिर अल्लाह ने वार्निंग दे दी। फिर यहाँ हक ना मानने वाला, बिल्कुल सही, यहाँ हक ना मानने वाले को जालिम कहा गया है। जो ये किताब का, जो है इस किताब
کتاب کو نہیں مانتا، کیونکہ کتاب حق ہے نا رب کی طرف سے. تو جو اس کتاب کو نہ مانے تو اللہ نے یہاں وارننگ بھی دے دی ہے. کیا؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے نار، جو اس کتاب کو نہ مانے. جیسے ماں باپ کیسے ہوتے ہیں، ماں باپ کیا کرتے ہیں، دیکھ بیٹا نہیں پڑھے گا تو تیرے کو بتاتے ہیں ہم، کیا تو فیل ہو جائے گا. ہاں اب تیری مرضی ہے تیرے کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. پھر ساتھ میں ماں باپ ایک اور بات دے دیتے ہیں، اگر تو نہیں پڑھنا چاہتا تو ہمارے گھر میں رہنا نہیں. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اٹس لائک دیٹ. یعنی ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ سدھرا رہے اور صحیح ٹریک میں، لیکن اس کو چوائس بھی دی ہے، دیکھ تجھے پڑھنا ہے تو پڑھ، نہیں پڑھنا ہے تو مت پڑھ، لیکن یاد رکھنا نہیں پڑھے گا تو میرے گھر میں انٹری نہیں. ختم. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، صحیح بچے کو صحیح کرنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو کہہ دیا، ان کو بول دو ماننا ہے مانے، نہ ماننا ہے نہ مانے، مگر یاد رکھنا ظالموں کے لیے نار ہے. سمجھ میں آئی بات؟ احاطہ بہم سرادقها. احاطہ بہم کا مطلب انہیں گھیر لے گی، سرادقها کنارے لپٹے آگ کی اس کی، یعنی جو جہنم کی آگ ہے اس میں وہ گھرے رہیں گے. وَإِنْ، اور اگر یستغیثوا، وہ فریاد کریں گے نا پھر وہ جہنم میں آگ کی وجہ سے، یغاثوا فریاد رسی کی جائے گی، بمائن ساتھ پانی کے. یس جب ان کو پیاس لگے گی نا گرم گرم آگ کی وجہ سے تو وہ پانی مانگیں گے، تو یس ان کو لکوڈ دیا جائے گا. مگر وہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ کل مول مانند تیل کی تلچھٹ، بیکاز جہنم میں تو پانی نہیں ہے، وہ آگ اتنی تیز ہے کہ وہ H2O کا فارمولا وہاں پر رہ ہی نہیں سکتا ہے نا، ایویپوریٹ ہو جائے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ذرا رکھیے نا پانی کا تپیلا بوائل کرنے، جب ہم واٹر رکھتے ہیں، آپ دیکھو آپ کا دھیان نہیں ہو اور 20 منٹس کے اوپر یا 30 منٹس کے اوپر جو ہے بوائل ہوتا ہوا پانی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب ایویپوریٹ چلا جاتا ہے، پانی ختم، پانی ختم. تو یہ تو دنیا کی آگ ہے کہ تھوڑا دیر پانی رہتا بھی ہے، لیکن وہ آگ قیامت میں، یعنی جو جہنم کی آگ ہے وہ تو ملٹیپلائی بائی 70 ہے دنیا کی آگ سے، ملٹیپلائی بائی 70. تو وہاں پر تو جو ہے پانی رہ ہی نہیں سکتا ہے، H2O کا فارمولا رہ ہی نہیں سکتا ہے. تو وہاں پر لکوڈ ہے. وہ لکوڈ کیسا ہوگا؟ تیل کی تلچھٹ، گرم گرم تیل جو بار بار ری یوز کیا گیا ہو. اب دیکھو وہ کیسے گاڑھا ہو جاتا ہے، یہ پینے کو دیا جائے گا. اور پھر وہ کیا کرے گا؟ جب اب پیاس لگے گی تو کیا کریں گے؟ تیل کی تلچھٹ بھی لیں گے وہ. اور پھر وہ کیا کرے گا؟ جب نزدیک لائیں گے، جیسے کبھی کبھی اب گرم چائے جو پینے والے رہتے ہیں تو جیسے ہی ہمارے فیس کے پاس لاتے ہیں تو وہ بھاپ سے ہمارا چہرہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے تو فوراً ہم کب کو دور کر لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیل کی تلچھٹ ان کو دیا جائے گا. یشوی، وہ بھون ڈالے گا، الوجوہ، ان کے چہروں کو، اس کی بھاپ سے، اس کی تپش سے، جیسے ان کی کھال. جیسے اب دیکھیں کبھی آنکھ کے پاس آپ نے پلاسٹک رکھ کے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے؟ آنکھ کے پاس پلاسٹک رکھو کیسے سے جھلس جاتا، پگھل جاتا، چھوٹا سا ہو جاتا ہے، میلٹ ہو جاتا ہے. ایسا ان کے چہرے جیسے وہ پلاسٹک کو آنکھ کے پاس رکھا ہوا ایسے جو ہے وہ جھلس جائیں گے. عیسا کتنی بری ہے شراب پینے کی چیز. وہ جو کل محل تیل کی تلچھٹ جو یہ لے کر آئیں گے، ان کے چہروں کی کھال اتر جائے گی. ساتھ اور کتنی بری مرتفقن آرام گاہ یہ ملے گا. کس کے لیے ہے یہ کس کے لیے ہے؟ جو حق کو ریجیکٹ کرے. یہ عذاب جہنم کا کس کے لیے ہے؟ جو حق کو ریجیکٹ کرے. سو قرآن حق ہے، رب کی طرف سے ہے. اللہ نے چوائس تو رکھ دی کہ جو ماننا چاہے وہ مانے، جو نہ ماننا چاہے وہ نہ مانے، لیکن یاد رکھنا وارننگ بھی دے دی ہے کہ جو نہ مانے وہ ظالم ہے. اور ظالموں کا حال کیا ہے؟ اس آیت سورہ کہف میں کیا کہا؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، کہ ہم نے تیار کر دیے ظالموں کے لیے نار. احاطہ بہم سرادقها، اور وہ گرفت میں ہوں گے اس کی کناتوں کے. سمجھ رہے؟ بیچ میں انسان، آزو بازو آگ، چاروں طرف آگ، وہ اس کی گرفت میں ہوں گے. اب آپ سوچو کیا بھاپ لگ رہی ہوگی، کیا تپش ہوگی اس لپٹوں کی کہ وہ کیا چاہیں گے؟ پیاس لگے گی اور پانی مانگیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد رسی کریں گے، کیا پانی مانگیں گے؟ یغاثوا بماء، ساتھ پانی کی، تو ان کو کیا دیا جائے گا پتہ ہے؟ کالمحل، تیل کی تلچھٹ دیا جائے گی، جو کیا کرے گی؟ یشوی الوجوہ، جو ان کی فیس کی چمڑیاں جھلسا دے گی، یعنی پورا جلا دے گی، پوری بھون جائے گی. اور چھوٹی سی نہیں ایسی جھلس جاتی ہے چمڑی تو ہو جائے گی. اللہ کہتے بئس الشراب، کتنی بری چیز ہے پینے کے لیے. اور وسعت مرتفقہ، کتنا برا ٹھکانہ ہے انہوں نے جو اپنا بنایا. تو یہاں پر وارننگ دے دی گئی
आप सेलेक्ट करो। अब दोनों चॉइसेस भी आपके पास है, और जो ना माने उसका अंजाम भी आपके पास है। तो अब इंसान को क्या करना चाहिए? इमीडिएटली लपक जाओ कुरान की तरफ, मान लो। हु वांट्स दिस अजाब? अल्लाहुम्मा हाफिजना। हम क्या कहते हैं? अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अजीरना मिनन नार। अल्लाह हमको बचा, अल्लाह हमको बचा। हाँ, एक चीज बचा सकती है नार से, और वो क्या है? एक चीज हमको आपको उस नार से बचा सकती है, और वो है कुरान हक, जो मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। यू हैव टू फॉलो दिस बुक, एंड देयर इज नो अदर वे। और कोई अदर वे नहीं है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसके बारे में यहाँ बात बता दी। इसीलिए वापस से दोबारा से लगाइए बाजी आयत नंबर 11। अल्लाह ने अहमियत बता दी कि देखो, कल्ला हरगिज नहीं, इन्नहा, ये कलाम तज़किरतन, याद दहानी है। ए नबी, तुम इन मक्का के सरदारों को फोर्स कर रहे हो, मगर ये तो दिल की बात है, ये तो इंटरेस्ट की बात है। करेक्ट? अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम को इंटरेस्ट कितना है? वो नसीहत हासिल करना चाहता है, सरदारों को नहीं है। तो आप क्या करो? तुम सिर्फ बता दो और वार्निंग दे दो, फिनिश। तुम एफर्ट्स इनकी तरफ इतना शो कर रहे हैं, दोज आर नॉट इंटरेस्टेड पीपल। उनके अंदर में कुरान की कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रही बात? अब्दुल्ला इब्ने मखतूम के नजदीक कुरान, इस्लाम की मोहब्बत देखो, शौक देखो। इसीलिए तो अल्लाह ने इतनी अहमियत दी है कि अल्लाह की बुक के साथ क्या उनका जो है वो जो है अगर आप देखिए क्या कर रहे हैं, कितनी अहमियत दे रहे हैं, कितनी वैल्यू है अल्लाह की बुक की अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम की नजर में। तो अल्लाह भी ऐसे लोगों को वैल्यू देगा, अल्लाह भी ऐसे लोगों को वैल्यू देगा। अब जब ये इसकी बुक को जो है वैल्यू शो नहीं कर रहे, ये सरदार इतना इनको मस्के लगाने पड़ रहे हैं इस किताब के करीब आने के लिए, दे नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट। हालांकि सबके लिए जो है वो याद दहानी है। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई। अब यहाँ से अल्लाह सुब्हान व तआला किताब की इंपॉर्टेंस बताएंगे जो कुरैश के लीडर्स नहीं जानते। दे आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स द बुक, जो अब्दुल्ला इब्ने मखतूम बता रहे थे। समझ में आई बात? तो हमारे लिए भी है, जो हम में से आज मुसलमान सो कॉल्ड हैं, ये जस्ट कलमा गो इस किताब को सिर्फ नाजिरा कुरान के तौर पर पढ़ लेते हैं, अपनी जिंदगी का मैन्यूल नहीं बनाया, इससे कोई फैसले नहीं करते। हालांकि ये हमारी जिंदगी का मैन्यूल है, कितना अहम हिस्सा है। आप देखिए, दुनिया के कोई भी उलूम आप हासिल करें, वो दुनिया की कोई भी इल्म हो, कोई भी डिग्रियां हो, वो कहाँ तक? यहाँ तक। अरे मरते तक, मरने पर वो सारी चीजें खत्म, और वो हमको दूसरी दुनिया में काम नहीं आने वाली। मगर ये जो इल्म कुरान का है, ये इस दुनिया के लिए भी है और आखिरत तक है। यहाँ तक कि जब इंसान जन्नत हुए चढ़ता जाएगा ना, और कुरान पढ़ता जाएगा, तो उसको कहा जाएगा बस तू पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे तो स्टॉप किया, वो तेरा लेवल है। याद रखना, ये किताब जो हम हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए मौलवी साहबों को रख लेते हैं, मौलाना साहब को रख लेते हैं, अरबिक पढ़ाने के लिए उनको रख लेते हैं, फिर जब वो सिर्फ उसकी रीडिंग सीख लें तो फिर वो बंद कर देते हैं किताब, और फिर मौलवी को हार और जो एनवेलप देना है उनको दे करके कोई लोग जो है उनको कपड़े भी दे देते हैं एज एन ओनर, और फिर उनको बस बस हो गया, खत्म, एंड द बुक इज क्लोज्ड, और ये कुरान बस बंद है। अब वो बच्चे दुनिया की तालीम तो हासिल कर रहे हैं, मगर इस बुक को कभी खोल नहीं रहे। तो देखिए, जब ये बुक नहीं खुलेगी तो जो आपने उनको सिखाया है, जो भी 5-6 साल 7-8 साल या जिंदगी के 10 साल में, आसानी से वो सब भूल जाएंगे। ये तो दुनिया की किताब के साथ भी होता है। दुनिया का कोई आप नॉलेज ले तो वो भी इंसान, अगर उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, तो वो भूल जाएगा। तो ये तो अल्लाह की किताब है और बहुत जल्दी इसका इल्म चला जाता है, और इंसान गुनाहगार होता है अगर वो सीख के इस किताब को भूल जाए। सोचें आज उम्मत मुस्लिमा का रवैया इस किताब के साथ क्या है, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरह कहफ की आयत नंबर 29 में मेंशन कर दिया कि जो चाहे वो ले, जो नहीं चाहता ना ले, लेकिन याद रखिए जो नहीं लेता है वो जालिम की कैटेगरी में, और उसको फिर नार का सामना करना पड़ेगा, और वहां उसके साथ क्या होगा। तो यहाँ डराया भी गया है कि ये किस किताब की वैल्यू समझो। उम्मत मुस्लिमान ने इस किताब को अपने पर से पुष्ट डाल दी है, बस किसने इससे सवाब की किताब बना दी है कि सिर्फ यानी या वजीफे ढूंढने के लिए इसको हम ढूंढते हैं, लेकिन हमने अपनी जिंदगी का मैन्यूल इसको नहीं बनाया।
اس کے اپنی زندگی کے فیصلے اس کتاب کے ساتھ کرے. بہت بڑا سہارا ہے اس کتاب کا. اگر ہم پریشان ہوتے ہیں, اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکلات یا پریشانی آتی ہے, آپ دیکھو, کھولو اس کی ٹرانسلیشن کو, پڑھو, اتنا زبردست سکون ملتا ہے کہ کوئی انسان کے لفظ, کوئی جو ہم کو جو ہے نا دلاسا دینے کی کوشش کرتا ہے, اس سے دلاسا حاصل نہیں ہوگا. مگر یہ کتاب جب آپ پڑھتے ہو تو آٹومیٹکلی سکون آ جاتا ہے, اور بڑے سے بڑی پرابلم ہو, انسان اس سے جوجھنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے کہ نہیں, ہاں تیار ہے, میرا اللہ میرا ساتھ ہے, یہ کتاب جو کہہ رہی ہے بالکل حق ہے, یہ میرے رب کی طرف ہے. اور اس کو طاقت مل جاتی ہے اس پرابلم کو فیس کرنے کی. لیکن امت مسلمہ نے اس کتاب کو پس پشت ڈالا ہے, جیسے کہ بنی اسرائیل اپنی کتاب کے ساتھ کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کی اہمیت سورہ عبسہ میں بتائی کہ اے مسلمانوں, یہ یاد دہانی ہے, یہ رب کی طرف سے ہے, بہت دھیان رکھو. اور پھر آیت نمبر 12 لگائے, پھر جو شاہ چاہے ظفر یاد دہانی حاصل کر لے. آیت نمبر 12 میں کیا کہا, جس کو چاہیے وہ اس کتاب کی طرف آ جائے. وہی بات بتائی گئی ہے جو میں نے پہلے کہا. صحیح, یہاں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 12 میں کہ تمہاری مرضی پر ہے, لیکن یہ کوئی اس کتاب کی ویلیو کو سمجھے, یہ کیا نصیحت اس سے حاصل کر لے. جس کو چاہیے نصیحت اس کو مل جائے گی. اور پھر یہ کتاب کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کتنا آنر دیا ہے, اور یہ آسمان میں لوہے محفوظ میں ہے. اس طریقے پر جو ہے وہ رکھی گئی ہے کتاب. دیکھو اس کو فرشتے کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. اس کو ہینڈل کرنے والے فرشتے بھی جو ہے وہ اہم فرشتوں میں سے ہیں. جو عام فرشتے وہ نہیں, خاص فرشتوں میں سے ہیں. اللہ کے نزدیک اس کی امپورٹنس ہوگی تبھی تو اس کو خاص فرشتے ہینڈل کر رہے ہیں نا. یہاں سے ہم کو قرآن کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں سمجھو, اس سے نصیحت حاصل کرو, جس کو چاہے اس کو نصیحت اس میں مل جائے گی. اور آیت نمبر 13 لگائیں باجی, یہ کہاں ہے, صحف مکرمۃ, اور یہ کیا ہے, صحیفوں میں ہے. یہ قرآن کس میں ہے, صحیفوں میں ہے. مکرمۃ, عزت دیا گیا ہے. صحیفے کیا ہوتے ہیں معلوم ہے, پیجز فارم میں ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ دیکھیں یہاں پر ایک کمپائلڈ بک ہے ہمارے ہاتھ میں, مصحف, جس کو ہم کہتے ہیں مصحف کمپلیٹ. اگر آپ اپنے مصحف کے ساتھ میں کلاس میں بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ یہ کمپائل فارم پورے 30 پارے اکٹھا ہم اس کو مصحف کہتے ہیں. اور صحیفے کیا ہوتے ہیں, جیسے ابھی چند پیجز, جیسے ابھی آپ پارا پارا کر کے پڑھتے ہو نا, کیونکہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے, آپ کو پیجز سائڈ میں ملتے ہیں, سمجھنا ہوتا ہے, کریکٹ. تو یہ کمپائل پورا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے, صحیفے. اسی طریقے سے جو ہے لوح محفوظ میں سے جبریل علیہ السلام کو یہ صحیفے فارم میں ایک ایک جو ہے لکھ کر کے فرشتے لاتے تھے, کاپی کر کے, اور جو ہے ان کو دیا جاتا تھا. تو یہ والیوم جو ہے وہ لیٹر آن ہوا ہے. صحابہ اکرام بھی جب لکھتے تھے تو وہ بھی جو ہے پتوں پہ لکھتے تھے, ہڈیوں پہ لکھتے تھے, کھال پہ لکھتے تھے. تو وہ بھی کیا ہو گئے, صحیفے. تو یہاں کیا کہا گیا, صحف مکرمۃ. 13 نمبر کی آیت میں کیا کہا, یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ تو صحیفے میں ہے, عزت والے, مکرم. یہ اللہ کا کلام لوح محفوظ میں ہے, تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. سمجھ میں آئی بات. یہاں پر آیت نمبر 13 میں کیا کہا, یہاں قرآن مجید جو عزت ہے, احترام ہے, مرتبہ ہے, وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کو لینا, سیکھنا, جاننا کوئی معمولی کام ہے. تم کو لگتا ہے یہ معمولی کام ہے. دیکھو روز صبح جو ہے دوپہر میں آپ کے یہاں بیٹھ جاتے ہو, آپ کی نظر میں اس کی قدر و قیمت ہے, اسی لیے آپ, اور باقاعدہ آپ پیپر یا بک یا پین یا اپنے پارے یا مصحف ہاتھ میں لے کے بیٹھتے ہوں گے. اس کے علاوہ ہم آپ کو پی پی ٹی شو کرتے ہیں تو بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے. تو یہ کیا کوئی معمولی کام ہے, کوئی ہم یہاں ٹائم پاس کرتے بیٹھے ہیں؟ جو لوگوں کو آپ لنکس دیتے اور وہ نہیں آتے, وہ کیا سوچتے ہیں, یہ فولش پیپل ہے, یہ روز دوپہر میں اپنی نیند خراب کر کے بیٹھے رہتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ کتنے لوگ تو یہ کہتے ہیں قرآن کے ترجمے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, اور اگر تم فیمیلز ہو تو تم کو کیا ضرورت ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتاؤں کہ ہم کو سمجھ کے ہی عمل کرنا ہے. اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیتوں میں غور و فکر کرو. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں اگر تم عورتیں ہو تو تم کو کیا ضرورت ہے. تو میں تو کہوں گی اگر ہم عورتیں ہیں تو ہم کو زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم عورتیں ہیں تو ہم کو زیادہ ضرورت ہے.
میلز تو گھر کے باہر کا معاملہ دیکھتے ہیں لیکن عورتیں گھروں کے اندر کا معاملہ دیکھتی ہیں. اگر ایک میل پڑھا لکھا ہے نا تو وہ خود اکیلا اپنے آپ کو لٹریٹ کرتا ہے یا پڑھا لکھا کرتا ہے, لیکن جب ایک فیمیل جو ہے وہ پڑھ لکھ جاتی ہے تو وہ پوری فیملی کو ایڈوکیٹ کرتی ہے, پوری فیملی کو ایجوکیٹ کرتی ہے, اپنے بچوں میں وہ تربیت ڈالنے کی کوشش کرتی ہے جو ہے فوت کمی. یعنی آپ دیکھیں اچھے سویلین ثابت ہوتے ہیں سوسائٹی میں, پھر تو عورتوں کو تو زیادہ جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ مردوں کو نہیں سیکھنا چاہیے, وہ بھی ہے, لیکن جو یہ کہیں کہ عورتیں کیوں ترجمہ سیکھتی ہے, کیا ضرورت ہے, میں آپ کو بتا دوں ہمیں تو بہت ضرورت ہے. ہم تو جو ہے نسلیں چلاتی ہیں, ہم تو خاندان کو دیکھتی ہیں, تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے. تو وہی بات یہاں پر مینشن کی گئی ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کو لینا سیکھنا جاننا کوئی معمولی کام ہے, تو آپ جو یہاں پر روز دوپہر میں بیٹھ کے کرتے ہو کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس کو آپ پہلے اہمیت دیجیے, آپ پہلے اس کی قدر و قیمت جانے, آپ پہلے اس کو ویلیو کریں, تو پھر لوگوں کی نظروں میں جو ہے اس کی ویلیو بڑھے گی. اگر آپ کی نظر میں ہی اس کتاب کی ویلیو نہیں تو لوگ کیا خاک آپ کے گھر میں اس کتاب کی ویلیو کریں گے. آپ دیکھیں, اب دیکھیں جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھروں میں پڑھتے ہیں, جب وہ اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں آج مجھے مولانا صاحب سے چھٹی چاہیے, مجھے فلاں جگہ جانا ہے, فلاں کام ہے, یا مجھے اپنی کالج کا کام ہے یا اپنی اسکول کا کام ہے, پھر اچھے ماں باپ کیا کرنا چاہیے پتا ہے؟ اچھے ماں باپ کیا کرتے ہیں پتا ہے؟ اچھے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا جو تم پڑھائی کر رہے ہو یہ دنیا تک, اور یہ جو قرآن ہے نا یہ آخرت تک, پہلے اس کو توجہ دو, پہلے پرائیورٹی قرآن کی طرف ہو. لیکن بعض وقت ماں باپ کیا کرتے تھے, او یس ایگزام آ رہے ہیں, او میرے بچے کو وہ کلاسز میں جانا ہے, یہ کلاسز میں جانا ہے, اب کتنا ٹائم وہ یہ ڈالے گا اس میں, تو مولانا صاحب آج کی چھٹی, آج کی چھٹی. جب ایسے ماں باپ کرتے ہیں نا, پھر وہی ماں باپ جو ہے کہ جب بچے وہ جوان ہوتے ہیں پھر ان سے زبان درازیاں کرتے ہیں, اپنے حقوق کو جو ہے پراپرلی ادا نہیں کرتے, تو ایسے ماں باپ روتے ہیں پھر. تو ہمیشہ یاد رکھنا, اور پھر بچوں کی نظر میں بھی آپ اس کتاب کی ویلیو کو گرا دیتے ہیں. جب ماں باپ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹا جا 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 اسکول کی پڑھائی کر لے, جا 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 تیرے ایگزام چل رہے ہیں, آج میں مولانا صاحب کو چھٹی دے دوں گی کہ بھائی مولانا صاحب آپ 15 دن مت آئیے, تو آپ نے اس کتاب کی ویلیو کیا کی آپ سوچیں. آپ کے بچے کی نظر میں بھی وہ کتاب کی ویلیو گر جاتی ہے کہ ہاں میرے ماں باپ تو دنیاوی علوم کو امپورٹنس دے رہے ہیں, اس کتاب کو نہیں دے رہے ہیں, اس کتاب کو نہیں دے رہے ہیں. تو یہ ماں باپ پر ہے کہ وہ اب اپنے بچوں کی نظر میں اس کتاب کی ویلیو کو ڈیولپ کریں, بتائیں کہ یہ کتاب اہم ہے, پہلے یہ پھر وہ, بیٹا وہ آسانی سے ہو جائے گا, پہلے اس کی طرف غور کرو, جب یہ پڑھے نا وہ آسانی سے ہو جائے گا. رب زدنی علما پڑھو گے نا وہ دنیا کی پڑھائی یاد ہو جائے گی. اور ریئلی میں نے آپ کو جو یہ بات بولی, آئی ہیو پریکٹس دیٹ when my ریبا واز giving a board exam, یا جب وہ بھی اسکول اور کالجز میں آج بھی پڑھتی ہے الحمدللہ, she is doing a masters, تو اس کو بھی پڑھاتے ہیں, آج بھی وہ پڑھتی ہے, عالمہ سے پڑھتی ہے, آج بھی پڑھتی ہے. لیکن بچپن سے وہ چیز, جب اس نے مجھے بچپن میں یہ بات کہی تھی تب تو وہ مسجد میں جاتی تھی پڑھنے کے لیے, اور وہ کہتی تھی میرا ایگزام ہے آج میں نہیں جاؤں مما, تو میں کیا کہتی تھی پتہ ہے, میں اس کو کہتی تھی بیٹا وہ پرائیورٹی ہے, وہ کرو, تم جاؤ, وہ جا کے مسجد میں پڑھ لو گی نا, تمہاری یہاں کی پڑھائی اللہ آسان کر دے گا, تمہارے آنسرز, تمہارے میتھس یا جیومیٹری واٹ ایور یو ول ڈو لائک ویری ایزیلی, گو ٹرائی. اور ساتھ دیتی تھی الحمدللہ, اینڈ شی یوزڈ ٹو گو اینڈ کم بیک اینڈ ڈو ہر ورک. پھر میں اس سے پوچھتی آسانی سے, یس مما آئی فنشڈ, یس یور پرائیورٹی ان یور لائف شوڈ بی دا قرآن, پہلے اس کو پرائیورٹی دو, جب تم اس سے کر لو گی نا تو دنیا کے کام سب آسان ہو جائیں گے. کہ ہمیشہ یاد رکھنا, اگر ہم ہمارے بچوں میں یہ چیزوں کو انکلکیٹ کریں گے, یہ چیزیں ڈالیں گے, تو ایکچولی وہ بچے دیکھیں گے کہ ماں باپ کی نظر میں اس کتاب کی ویلیو کیا ہے. ایکچولی بچے ماں باپ کو جو کرتا دیکھتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں, زندگی میں یاد رکھنا. اور آپ کی بولی ہوئی بات ان کو کم سمجھ میں آتی ہے, لیکن آپ جس چیز میں ایگزامپل سیٹ کرتے ہو یا جو آپ نے عمل ان کے سامنے کیا وہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے. جب پیرنٹس اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو اور وہ خود نہیں پڑھتے, تو وہ بچے سمجھ آتے ہیں یہ خود نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیوں کریں. لیکن وہ ماں باپ جو نماز پڑھتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں چلو ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ, یا جیسے ہی میں اٹھوں تم کھڑے ہو جانا نماز کے لیے, پھر وہ بچے برابر نماز کے پابند ہوتے. تو صرف بولنے سے بات نہیں چلے گی, ان کے ساتھ میں وہ کام کرنا پڑے گا. ہاں میں یہ بھی جانتی ہوں کہ کچھ ماں باپ کرتے ہوں گے کوشش اور کچھ بچے نہیں مانتے ہوں گے, تو آپ نے اللہ کے نزدیک بات کلیئر کر دی نا,
اللہ میں نے اس بچے کے پیچھے محنت کی, پھر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. یو ڈن یور جاب, یو ڈن یور جاب. اگر اس کے باوجود بھی کوئی بچے نہیں مان رہے تو آپ کا جاب ختم. سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر ہم دعا کر سکتے ہیں. یس, ایز تابندہ سے کہ ہم ان کے لیے پھر دعا ہی کر سکتے ہیں, لیکن پہلے ان کو بتائے تو صحیح, پہلے ہم پریکٹس کریں. تو آپ کی نظر میں یہ کتاب کی ویلیو اگر ہائی ہوگی تبھی تو آپ کا بچہ بھی اس کتاب کو جو ہے ویلیو دے گا. وہ بات بتا رہی ہوں. تو اب اللہ سبحان و تعالیٰ اپنی طرف سے بتا رہے, دیکھو میں بھی اس کتاب کی ویلیو میرے نزدیک بھی کتنی اہم ہے. تو پھر ہم ایز اے بندے ہم بھی سوچتے ہیں ہمارے رب کے نزدیک اگر یہ کتاب اتنی آنریبل ہے تو ہم کو کتنی رسپیکٹ شو کرنی چاہیے. تو یہاں قرآن مجید کی جو عزت ہے, احترام ہے, مرتبہ ہے, وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کو لینا سیکھنا کوئی معمولی کام ہے, یہ معمولی چیز ہے. تو ایسا لگتا ہے عام طور پہ کیا ہوتا ہے, دنیا کی تعلیم ڈگری لوگوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, معزز یا بڑی چیز ہوتی ہے, اور وہ لپک لپک کر جاتے ہیں اس کی طرف. کوئی کورس ہو, کوئی ڈگری ہو, دیکھو صبح 4 بجے سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں. 4 کیا, رات بھر پڑھتے ہیں. مجھے لگتا ہے بچے رات بھر پڑھتے ہیں, دن بھر بھی پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ ڈگری وہ کتابوں کی اہمیت ہوتی ہے ان کی نظر میں. لیکن قرآن کے لیے 10 منٹ بھی نہیں ہے, 10 منٹ نہیں, آدھا گھنٹہ نہیں ہے, 1 گھنٹہ نہیں, نہیں بیٹھ سکتے, نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ دوسرے علوم کی امپورٹنس ہے, دوسری علوم کی امپورٹنس ہے, یہ علم کی نہیں ہے. تو ہم کو یہ ان کو بتانا پڑے گا. معزز یا بڑی چیز ہوتی ہے, دوسری چیزیں تو لپکتے اس کی طرف آتے, اور اس کے برعکس قرآن کی تعلیم کو وہ مرتبہ نہیں دیا جاتا. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کی نظر میں کیا مرتبہ ہے اس کتاب کا. یہ کلام فی صحف مکرمۃ, اللہ نے بتا دیا اس کتاب کے بارے میں کہ یہ صحیفوں میں ہے, عزت دیے گئے ہوئے ہے. یا اللہ کا کلام تو معزز صحیفوں میں ہے. صحیفہ مین شیٹ. قرآن پہلے والیوم میں نہ تھا, تو یہ قرآن عزت والا ہے, صحیفوں میں ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کاغذ یا جس چیز, کپڑا, شیشہ, چمڑا, جس پر قرآن لکھا گیا ہو وہ مکرمہ ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ قابل عزت. سو اسی لیے آپ شیٹ پر بھی اگر کوئی آئے دیکھو تو پھر کیا ہے, اس کی ویلیو کرو. قرآن کی وجہ سے وہ پیپر ویلیوبل ہو گیا ہے. بیکاز آف دا قرآن وہ پیپر ویلیوبل ہو گیا ہے. بیکاز آف دا قرآن وہ شیشہ ویلیوبل ہو گیا ہے جس کے اوپر وہ آیتیں لکھی ہے, یا وہ چمڑا ویلیوبل ہو گیا ہے جس پر قرآن لکھا گیا ہے. وہ مکرم ہوتا ہے, قابل عزت ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو دھیان رکھنا, اتنی عزت دینی ہے اس کتاب کو, اس کتاب کو. آیت نمبر 13 سمجھ میں آ گئی. آیت نمبر 14 لیتے ہیں اب. مرفوعۃ, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, مرفوعۃ, بلند مرتبہ, مطہرۃ, پاکیزہ. یہ کتاب کے بارے میں کیا کہا, باقی چیزوں کے مقابلے میں اونچی ہو, یعنی یہ کتاب اونچی ہے, پاکیزہ پاک کیے گئے ہیں. تو یہاں پر قرآن مجید کے بلند مرتبے کے ہونا اور قرآن مجید کو معزز ہونا اور اس کا اہم ہونا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلام کیا چیز ہے جس کی طرف سے تم روح گردانی کر رہے ہو. کس کو کہا جا رہا ہے, وہ سرداروں کو, ان کو بھی بولا جا رہا ہے, اہل مکہ کو بھی بولا جا رہا ہے, سب کو بولا جا رہا ہے. تمہاری نظر میں کتاب کی امپورٹنس نہیں, اس کے ساتھ میں روح گردانی کرتے ہو. اللہ کی نظر میں دیکھو یہ کیا ہے, یہ کتاب کیا ہے. آیت نمبر 15 کہتی ہے یہ کتاب کیسی ہے, بعیدی سفرت, یہ ہاتھوں میں ہے سفرت. اب یہ سفرت, یہ سفرہ کے ہاتھوں میں ہے, یہ کہا گیا. سفرہ کیا ہے, یا تو سافر کی جمع ہے یا سفیر کی جمع ہے. سافر کہتے کاتب کو, لکھنے والے کو, تو لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے. یا پھر سفیر مینز امبیسڈر, تو یہاں اشارہ فرشتوں کی طرف ہے. جو فرشتے جو ہے کتاب کو لے کے لکھنے والے ہیں ان کا بتا رہی بات یہاں پر. اور سفیر کا ایک اور معنی ہے امبیسڈر, کہ سفیر مینز امبیسڈر کے ہاتھوں میں, اور مینز اللہ بندوں کے بیچ میں کون ہے. اگر آپ دیکھیں اللہ اور بندوں کے بیچ میں کون ہے, سفیر کون ہے, امبیسڈر کون ہے, فرشتہ. کون لاتا ہے وہاں سے, جبریل علیہ السلام لوح محفوظ میں سے یہ کتاب لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. تو اللہ اور بندے کے بیچ میں جو ہے اگر آپ دیکھیں سفیر کون ہے, کون ہے اللہ اور بندے کے بیچ میں سفیر, فرشتہ. تو ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. سو سافر کہتے کاتب کو, لکھنے والے کو, سو لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے یہ کتاب. یا پھر سفیر مینز امبیسڈر کے ہاتھوں میں ہے.
इस अल्लाह बंदों के बीच में कौन है एम्बेसडर? फरिश्ते। तो ये कलाम फरिश्तों के हाथों में है। अल्लाह ने इस कलाम को फरिश्तों के जरिए यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू दुनिया में भेजा है। और आप देखें जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार हैं, तो यहाँ भी इंपॉर्टेंस बता दी गई है। इसके हाथ में कोई जो है आम फरिश्ते के जरिए अल्लाह ने किताब नहीं भेजी, ऐसा नहीं है। इस किताब के वजह से अल्लाह सुभान व ताला ने रमदान को मुबारक कहा, बिकॉज इसका नुज़ूल उसमें हुआ। इस किताब की वजह से वो रात जिसमें उतरा है लैलतुल कद्र, उसको भी इज्जत बख्शी। कुरान की इंपॉर्टेंस बता रही। ये बिकॉज ऑफ द कुरान महीना इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज ऑफ द कुरान रात इंपॉर्टेंट हो गई। और फिर जिस नबी पे उतरा है वो भी क्या अहम। ये किताब जिसके पास ये किताब की वजह से जो इस किताब से जुड़े हैं, अगर आप देखें उनकी इंपॉर्टेंस अल्लाह ने बढ़ा दिया है। देखो ना, महीने तो सभी होते हैं, लेकिन रमजान खास हो गया महीना। जिस रात में उतरा है लैलतुल कद्र, जिस जो है शहर में उतरा है मक्का, जो है अगर आप देखें उसकी भी इज्जत है, मक्का की भी इज्जत है। उसको भी जो है कि एक ऑनर दे दिया गया मक्का में, तो फिर वो जगह इंपॉर्टेंट हो गई। जिस नबी पे उतरा है वो नबी इंपॉर्टेंट हो गया। सोचो, ये कुरान की वजह से ये इज्जत महीने को दी, रात को दी, जगह को मिली, प्रॉफिट को मिली। इट्स बिकॉज ऑफ द बुक। और आज दुनिया में भी जो इंसान इस किताब को सीखेगा, सिखाएगा, उसकी भी इज्जत हो जाएगी, उसकी भी बड़ी इज्जत हो जाती है। इस किताब की वजह से इज्जत मिलती है। इस किताब की वजह से जो इस किताब की आयतों को पढ़ेगा ऑटोमेटिकली उसके लफ्ज खूबसूरत हो जाएंगे। इट्स नॉट कि वो पर्सन खूबसूरत बोलता है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, इट्स बिकॉज ऑफ द बुक। वो बुक जो है, वो किताब, वो लफ्ज कुरान के वो असर रखते हैं, वो असर रखते हैं। कि हमेशा याद रखें, वो असर रखते हैं। एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ द बुक। तो इस किताब की इज्जत बताई गई। और ऐसी किताब की तरफ लोगों को लाने के लिए मस्के लगाना पड़े, उनको जो है प्लीड करना पड़े, उनको रिक्वेस्ट करना पड़े कि आओ ये किताब सीखो। यानी आप सोचे ये क्या हो रहा है। ये किताब तो दिल से सीखने आ जाना चाहिए, दौड़ दौड़ के आना चाहिए, सारे काम छोड़ के आना चाहिए, सारी चीजें एक तरफ रख के आना चाहिए ये किताब को सीखने के लिए। अब सोचे, एक ऐसी तड़प होनी चाहिए इंसान को। तो ये किताब की वैल्यू हमें जो है अपने नजर में इसकी इज्जत देखो अभी बढ़ गई होगी ना, क्योंकि अल्लाह सुभान व ताला ने इस किताब को कितनी अहमियत दी है। अल्लाह ने दी है इसको कितनी कदरी। और फिर ये फरिश्तों के हाथ में उनको भी जो अहमियत मिल गई है। और फिर ये कैसे, तो ये बाइज्जत किताब है। आपको ये बता दिया गया, ठीक है, अल्लाह ने इस कलाम को फरिश्तों के जरिए यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए जो है दुनिया में भेजा है। और 16 नंबर की आयत क्या कहा, किरामिन बररा, मुअज़्ज़ज़ नेकोकार फरिश्ते, बहुत बहुत नेक फरिश्ते इसको हैंडल करते हैं। अल्लाह ने इस किताब को बहुत बहुत एहतमाम के साथ इस दुनिया में भेजा है, ऐसे फरिश्तों के जरिए जो बहुत मुअज़्ज़ज़ है, काबिल एहतराम, बहुत नेक है, अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तो क्या तुम इसकी तवज्जो ना करोगे? क्या हम नहीं करेंगे? इसकी तरफ नहीं आएंगे, इस पर जो तवज्जो नहीं करेंगे? क्या तुम इसको हासिल ना करोगे? तो कुरान का अदब एहतराम सिखाया जा रहा है, क्या तुम इसको अहमियत ना दोगे? इस कलाम की अहमियत फरिश्तों के अंदर है। अगर तुम इस कलाम को अहमियत ना भी दो तो इस कलाम का मर्तबा कभी कम नहीं होता, और ना ही अल्लाह सुब्हान ताला को इस बात से कोई फर्क पड़ता। तो ये कुरान, सारी कुरान यानी अगर आप देखें यहाँ पर जो भी आयतें हैं 11 से लेकर के 16 तक, ये कुरान की जो आयतें अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, सारी कुरान की अहमियत और फजीलत के बारे में है। तो हमें भी कुरान मजीद को इज्जत देनी चाहिए। जिस जिल्द वर्क पर लिखा हुआ हो वो काबिल एहतराम है। दिल में भी ऊंचा मकाम होना चाहिए और फिजिकली भी इसका ऊंचा मकाम प्लेस करना चाहिए, लेकिन इतना ऊंचा ना हो कि हाथ उस तक के रीच ना कर सके। समझ में आ रही बात?
اتنا بھی اونچا, کیونکہ پھر جب ہم احترام دینے کی بات آتی ہے, عزت احترام دینے کی بات آتی ہے, تو اس قدر دیتے ہیں کہ اس کو اتنا اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں کہ پھر اس کو ٹچ ہی نہ کر سکے, یا پھر سال میں ایک بار اس کو نیچے اتارے, یا پھر بار بار کون جائے, اب تو چڑھ بھی نہیں سکتے اوپر. تو ایسا بھی نہیں, ہاں آپ اس کو فزیکلی تھوڑا اونچا رکھیں. کیوں اونچا کریں؟ کیونکہ اس کو آپ جو ہے نیچے نہیں رکھ سکتے ایزیلی. یس آپ کے ہاتھ میں لگ جائے ایسا رکھ سکتے ہیں, مگر اس کو نیچے نہیں رکھ سکتے, اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے ہیں. کہ آپ اگر بیڈ پہ بیٹھے تو آرام سے اگر آپ بیٹھے, جیسے آج کا پوسٹر آپ نے دیکھا ہے, آج کے پوسٹر میں ایک لیڈی بیٹھی ہوئی ہے نا قرآن لے کر کے, تو اس کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھیں تو پھر جو اس کا عزت احترام ٹھیک ہے ہونا چاہیے, اس کا عزت اور احترام بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو جیسے کہ کہا گیا جو خواتین جو پیریڈز وغیرہ میں بھی ہوتی ہے تو وہ اس کو جو ہے کہ نہ ٹچ کریں, یا پھر اگر وہ حافظہ ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور ان کو پڑھنے کی ضرورت ڈیلی پڑتی ہے تو پھر وہ گلوز کا استعمال کرے. سو اس کا احترام ہے. سو آج جو ہم نے آیت 11 سے 16 تک کی ہے, قرآن کا ادب احترام سکھایا گیا ہم کو, کہ یہ عام کتاب کی طرح نہیں ہے, اس کو عام کتاب کی طرح ٹریٹ نہ کریں. یہ اللہ کا کلام ہے, اور اس کی آیتوں کی وجہ سے وہ پیپر بھی جو ہے کیا ہو جاتا ہے, اہم ہو جاتا ہے, جس پر یہ لکھی جاتی ہے. یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 16. 11 سے 16 تک کے ہم نے جتنی بھی آیت کی ہے, یہ ساری آیتیں قرآن کی اہمیت فضیلت کے بارے میں ہے. قرآن کا ادب احترام سکھایا گیا ہے کہ ایسی کتاب کی طرف تو خود ہی بھاگ کے چلے آ جانا چاہیے. کیا مسکے لگانے پڑے کہ بھائی آؤ اور قرآن پڑھو, یہ تو ہونا بھی نہیں چاہیے. آپ کی نظر میں اس کتاب کی کیا ویلیو ہے جب آپ یہاں پر ہر دوپہر آ جاتے ہو, آ کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہو, تو آٹومیٹکلی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے نظر میں اس کتاب کی کتنی ویلیو اور قدر و قیمت ہے. تو الحمدللہ یہ ہو گئی آیت نمبر 11 سے لے کے 16 تک. آئی تھنک سو اب کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. سمینا, از اٹ اوکے؟ الحمدللہ باجی, اٹ واز ویری کلیئر اینڈ انڈرسٹوڈ لائک ٹو دا کور, مطلب ڈرل ہو گیا. الحمدللہ ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہماری نظر میں جو یہ آیتیں ہیں, یہ پڑھ کے قرآن کی قدر و قیمت بڑھ گئی. اب اس کے پاس تو آٹومیٹکلی ہم لوگ کو بھاگنا چاہیے آٹومیٹکلی اس کتاب کی طرف. اب آیت نمبر جو 17 ہے, جو ہمارا ڈیٹیل سبق ہے جو آج کا, کیونکہ پیچھے تو ریکیپ تھا لیکن پھر بھی اس کو ڈیٹیل میں سمجھایا گیا. تو آیت نمبر 17 سے جو ہے کہ آج ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں, اور اس میں ہی کیا کہا گیا آیت نمبر 17 میں, قتلا مارا گیا, الانسان انسان, ماں اگر آپ دیکھیں کیسے مارا گیا, جو اکبرہ جو ناشکرا ہے. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے, پیچھے کس کی بات ہوئی تھی؟ سوچئے, اللہ کی کتاب کے بارے میں ہو رہی تھی نا بات. اور پھر ایسا انسان جو ہے اگر اس کتاب کی طرف نہیں آتا, جو آیت نمبر 17 میں کہا کہ اس کتاب کی طرف نہیں آتا, تو اس انسان کو یہ کیا کہا گیا ہے کہ وہ مارا گیا. مارا گیا کیا ہے, کیا مارا گیا انسان کیسا ناشکرا ہے, اتنی اچھی کتاب کی طرف نہیں آ رہا ہے. جی تو اشارہ یس مکہ کے سردار, بالکل صحیح انیسا. اگر آپ دیکھ رہے ہو نا, عبداللہ ابن مکتوم کی بات ہوئی, جو کتنے ایفرٹ شو کر رہے ہیں ایک نابینا ہونے کے باوجود, اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب لانے کے لیے کتنے ایفرٹس دکھا رہے ہیں, ہے نا. تو ان کی طرف اشارہ ہے. اور یا پھر مکہ کے سردار جیسی جو بھی حرکت کرے قرآن کے لیے, جو بھی کرے ان کے, یعنی ایک تو مکہ کے سردار ہے, پھر دنیا میں ویسے کوئی بھی لوگ جو مکہ کے سردار کے جیسے ہو, تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے مارا گیا انسان کیسا ناشکرا ہے. دیکھیے نا یہاں کیا کہا, قتل الانسان, یعنی مارا گیا انسان کیسا ناشکرا ہے. یہ بد دعائی کلمہ ہے ایکچولی. یہ جو مارا گیا کہا گیا نا یہاں پر, یہ بد دعائی کلمہ ہے. جیسے انسان کہتا ہے نا بیڑا غرق ہو, ایسا کہتے ہیں نا بیڑا غرق ہو. جیسے ماں باپ کی بات اگر بچے نہیں مانے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں, تیرا بیڑا غرق ہو, تو ہماری بات نہیں سن رہا ہے, تو نافرمانی کر رہا ہے, تو بھگتے گا تیرا بیڑا غرق. تو ویسے یہاں کہا جا رہا ہے مارا گیا انسان کیسا ناشکرا ہے. یہ بد دعائی کلمہ ہے. جیسے انسان کہتا ہے نا بیڑا غرق ہو اس کا, کیا ہو گیا انسان کو, یہ کتنا ناشکرا ہے. اللہ کہہ رہے جو انسان اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے, اللہ اس کو کلام کی طرف آنے کی انویٹیشن دیتے ہیں اور وہ اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے. تو یہ مکہ کے کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے, بڑے بڑے سرداروں کی طرف اشارہ ہے. اور پھر جو مکہ کے کفار مکہ کی طرح جو بھی حرکت کرے ان کی طرف اشارہ ہے کہ بیڑا غرق ہو ایسے لوگوں کا.
جو قرآن کی طرف نہیں آنا چاہتے. اتنے ناشکرے ہیں جو انسان اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے, قیامت کو جھٹلاتا ہے, اللہ کو حق یعنی اللہ کا حق نہیں دے رہا ہے, انکار کرتا ہے دینے سے, کفر پر اڑا ہوا ہے. سمجھ نہیں آتا اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے تجھے, کیوں اتنا اکڑ رہا ہے. لیکن کیسے اللہ سمجھاتے ہیں. ہاں کیا پرابلم ہے تیری لائف میں. بالکل آپ سوچے نا پیرنٹس اپنے بچے کو کیسے ڈانٹتے ہیں کہ تیرا بیڑا گھر کو تیرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات, تو پھر ماں باپ کیا کہتے ہیں, تو ہم کو سکھائے گا, ہماری بات نہیں مانے گا. اور ماں کہتی ہے میں نے تجھے جنا ہے 9 مہینہ اپنے کوکھ میں رکھ کے, تجھے نہیں پتا ہاں کہ تو کیا ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے قتل الانسان, مارا گیا انسان جو ناشکرا ہے, جو ناشکرا ہے مارا گیا. یعنی اب اس کا بیڑا گرک ہونے والا, اب اس کا نقصان ہی نقصان ہونے والا ہے. کیوں اتنا تکبر کر رہا ہے. کہ دیکھیے اگر کوئی انسان قرآن کی طرف نہیں آنا چاہتا مطلب اس میں ایٹیٹیوڈ ہے, پرائیڈ ہے, تکبر ہے, گھمنڈ ہے, جو وہ اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آنا چاہتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے اتنا گھمنڈ, بھائی کیوں اتنا گھمنڈ ہے. قتل الانسان ما اکفرہ, کیوں اتنا گھمنڈ ہے تجھے, تجھے نہیں پتا کس چیز سے بنا ہے. ذرا اپنی طرف توجہ تو دے. دیکھیے اب یہاں پر اللہ ہم کو شرمندہ کر رہے ہیں کیونکہ اونلی اللہ از پرفیکٹ, اللہ کی بڑائی ہے بس, ہماری کوئی بڑائی نہیں. ہمیشہ یاد رکھنا, اپنی حیثیت کو سمجھے, اپنی اصل کو جانے, اپنی اوریجن کی طرف اللہ نے ہم کو توجہ کروایا. یہ تو ہے کیا چیز جو اتنا اکڑ رہا ہے, اللہ کی کتاب سے منہ موڑتا ہے, تیری اوقات ہی کیا ہے. اللہ نے ہم کو سورہ عبسہ کی آیت 18 میں ہماری اوقات دکھائی, 18 and 19 کہ ہماری ہم انسانوں کی اوقات کیا ہے. جو ہم آج اتنا تکبر کرتے ہیں ہماری اوقات کیا ہے. اللہ نے جو ہے 18 نمبر کی آیت میں بتایا من ای شیء خلقہ, من ای شیء کا مطلب ہے کس چیز سے اس کو پیدا کیا. ذرا اس طرف دیکھ تو صحیح. اکڑ ہے نا تجھے, بہت اکڑ ہے نا انسان, تو اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آنا چاہتا. ذرا اپنی اصل کو تو دیکھ کہ تو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. اب آپ سوچئے کیا ہے وہ چیز. یس تابندہ یو رائٹ. دوسرے بھی مجھے میسج ڈالے اور کہیں اگر ہم میں تکبر آئے نا تو جلدی سے اس طرف جو ہے توجہ کر لے کہ میں کس چیز سے پیدا کی گئی ہوں. اور پھر ہم کو پتہ چل جاتا ہے آیت نمبر 19 میں کہ ہم کیا ہے. ہم سوری آئی ایم شرمندہ ہو ڈسٹربنگ جائیں. یو. کیا ہم چیٹ اوپن کریں, بیکاز میرے خیال سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیسے رپلائی دینا ہے. سوری. ٹھیک ہے لیکن پھر کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں. آج کے لیے بھی ہاں کھول مجھے دیں. پتا ہے کیونکہ کافی لوگوں کا مطلب میرے خیال سے چیٹ ان کو پتا نہیں چل رہا ہے کہ کس طرح سے رپلائی کرنا ہے. انفیکٹ مجھے بھی میسیجز نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ فی الحال اوپن کر دیجئے کیونکہ آیتیں بہت انٹرسٹنگ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ تجھ میں کتنا تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. تو ذرا اپنی اصل کی طرف دیکھ لے کہ تو کس چیز سے بنا ہے. تو آیت نمبر 18 اور 19 میں ہماری اوقات پتہ چلتی ہے ہم کو کہ ہم ہے کیا. تو کس سے بنا ہے, من نطفۃ. لے تو کس سے بنا ہے, من نطفۃ. نطفۃ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ٹپکتی بوندے سے, یعنی منی کا قطرہ, سیمن جو ہے نا, سیمن یعنی ٹپکتی بوندے منی کا قطرہ سیمن سے بنا ہے. خلقہ, اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اس چیز سے. اس چیز سے تو پیدا کیا. اتنا اکڑ, کیا چیز ہے تو دیکھ تو لے کس چیز سے تجھے پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کس چیز سے. کتنی گندگی ہوتی ہے نا نطفے کی کہ انسان اسے اپنے کپڑے پر بھی برداشت نہیں کرتا ہے نا. تھوک جیسی چیز, کوئی اس کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا, کوئی اسے اپنے کپڑے پر بھی برداشت نہیں کرتا. یا کیا کہا گیا ہے کہ کتنی گندگی ہوتی ہے نطفے کی کہ انسان اسے اپنے کپڑے پر برداشت نہیں کرتا, ٹچ نہیں کرنا چاہتا. یہ حقیر نطفے سے, پانی سے پیدا ہو کر تکبر کرتے ہو. اللہ نے ہی اس کی تقدیر بھی مقرر کیا. اسی لیے کیا کہا آگے کہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ. فقدرہ مطلب کیا, ایک تو تجھے منی سے یا پھر جو ہے ٹپکتی بوندے سیمن سے تجھے پیدا کیا جس کو تو ہاتھ میں لینا نہ پسند کرے,
जिस को तेरे कपड़े छुए तो तुझे वो बर्दाश्त ना हो, अल्लाह ने तुझे उससे बनाया फक़द्दरहू, फिर तकदीर भी मुकर्रर कर दी तेरी माँ के पेट में। फिर तुझे जब वो बना रहा था तेरी माँ के पेट में, तो तेरी तकदीर भी फिक्स कर दी उस अल्लाह ने। तकदीर, तकदीर या मुकद्दर यहाँ पर मतलब क्या है? आज़ा खुद बनाए, तेरे बॉडी पार्ट्स सब फिक्स किए, तुझे असेंबल किया माँ के पेट में। कितना तेरे कद होगा, तू लंबा होगा और या तो फिर नाटा होगा, फिर किस खानदान से होगा, माँ के पेट में तेरी तकदीर लिख दी गई। और फिर तू क्या कामकाज करेगा, तेरा रिस्क क्या होगा, तू नेक होगा, है ना, तू बद होगा। फिर क्यों तकब्बुर करता है? तुम, तेरा अपना क्या कंट्रीब्यूशन? अल्लाह ने तुझे हकीर पानी से बनाया और तेरी माँ के पेट में तेरी जो वर्ड है ना, यहाँ पर क्या कहा गया वर्ड, फक़द्दरहू। कद्दरहू का मतलब क्या है? तेरी तकदीर लिख दी, सब कुछ तेरे बारे में लिख दिया। अल्लाह ने तुमको प्लानिंग से भेजा है, पूरा तुझे असेंबल किया है तेरी माँ के पेट में। हर चीज जो अल्लाह ने चाहिए वो तेरे लिए। तुझे जो है बेटा बनना है या बेटी, वो भी अल्लाह ने डिसाइड किया। किस खानदान में पैदा होना है, वो भी अल्लाह ने डिसाइड किया। सब कुछ अल्लाह ने डिसाइड है। फिर क्यों इतना घमंड कर रहा है तू? फिर क्यों इतना घमंड कर रहा है? देखिए, हकीकत है हमारी, इंसान की औकात सूर्य अबसा की आयत नंबर 17, 18, 19 और 20 में हमारी हकीकत खुल जाती है। हमको वी फील क्या, हमको ये लगता है कि वाकई हमारी औकात यही है। देखो हम कैसे बने, अल्लाह ने तकदीर भी मुकद्दर की। और इतना ही नहीं, आगे अल्लाह कहते हैं सुम्मा, आयत नंबर 20 लगाएं, ये भी नहीं, आयत नंबर 20 में भी बताया, इतनी अकड़, सुम्मा फिर अस्सबील यस्सरहू, और क्या किया, फिर रास्ते को आसान कर दिया तेरे लिए। अब ये भी सुनिए, अब रास्ते को आसान कर दिया, यानी देख ले कहां से बाहर आया है तू। सबसे पहला दो माना है, एक तो ताबिंदा आपने बताया वो हिदायत का, ठीक है, वो दूसरा माना है, लेकिन इसको इस तरीके से भी इंटरप्रिटेट करते हैं। पहली तफसीर में ये माना है सुम्मा सबीला यस्सरहू का मतलब क्या है कि तेरे लिए रास्ते को भी आसान कर दिया। यानी मतलब क्या, तेरे लिए रास्ते को आसान किया का मतलब क्या? फिर ये देख, नुतफे से पैदा किया और कौन सी जगह से बाहर निकला है। अल्लाह अकबर, औकात याद दिला दी अल्लाह ने। किस चीज का तकब्बुर है? फिर यही देख लेता कहां से बाहर आया है। स्टार्ट तेरी नुतफे से, दुनिया में आने का रास्ता कौन सा तेरे लिए अल्लाह ने सेलेक्ट किया है? पेशाब का रास्ता, पेशाब के रास्ते से तू आता है। सब माएं बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझती हैं, बात को जानती हैं। जो फर्स्ट टाइम माँ बनती है ना, डर जाती है कि इतने से सुराग से इतना बड़ा बच्चा बाहर कैसे आएगा। अल्लाह ने वो रास्ता आसान कर दिया है। यस, जहां से बच्चा पैदा होता है उस जगह को देख लो, वो जगह को देख लो, वहां से तुम्हारा रास्ता अल्लाह ने निकाला है। फिर तकब्बुर, अपनी असलियत देखो, हकीर पानी से यू केम इनटू एग्जिस्टेंस, अल्लाह ने तकदीर बनाई और रास्ता देखो बाहर निकलने का क्या है। क्या? तो कैसा आया? अल्लाह ने वो रास्ता आसान कर दिया, वो भी अल्लाह ने रास्ता आसान किया, वरना इतना बड़ा बच्चा कहाँ से निकले ऐसी जगह से। लेकिन अल्लाह ने उसको रास्ता आसान करके दे दिया। देखिए, जब एक माँ लेबर में होती है ना, तो लेबर कहते हैं ना, उस पेन को क्या कहते हैं? लेबर पेन। लेबर पेन, तो माँ भी लेबर कर रही होती है, और आप किसी डॉक्टर से पूछे, बच्चा भी लेबर पेन में होता है, यानी वो भी लेबर करता है। लेबर मतलब क्या? मेहनत, मशक्कत। जहाँ हम जो है कि डिलीवरी के पेन को क्यों कहते हैं कि इट इज जो है कि लेबर पेन। लेबर मतलब मेहनत कर रही है, माँ भी कर रही है, और अंदर माँ के जो है वूम में जो बच्चा है वो भी मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो भी उस स्ट्रेस से जाता है, गुजरता है, उसके लिए भी रास्ता डिफिकल्ट है। वो रास्ते से निकलना, वो भी बहुत अंदर कोशिश करता है, और माँ भी यहाँ से बहुत कोशिश करती है। तो वो रास्ता कैसे? वो रास्ता अल्लाह आसान करता है। सिर्फ अल्लाह सुभान व ताला उस रास्ते को उसके लिए आसान बनाते हैं, तब जाके वो इतना बड़ा बच्चा उस छोटे से सुराग से बाहर आता है। अल्लाह ने वो रास्ता आसान कर दिया। अगर अल्लाह उस रास्ते को आसान ना करता तो बच्चा माँ के पेट में मर जाता।
بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے یہ اللہ نے آسان کیا. تو اللہ نے کیا کہا؟ بنایا بھی میں نے، حقیر نطفے سے بنایا، اندر تجھے اسمبل بھی کیا، تیری تقدیر بھی بنائی، اور تجھے دیکھ راستے سے کون سے راستے سے باہر لایا. پھر تو کتنا کرتا ہے، پھر تجھ میں کیوں اتنا گھمنڈ ہے؟ سارا گھمنڈ چور ہو جاتا، اصلیت جان کے سارا گھمنڈ چور ہو جاتا کہ واقعی اللہ تو ہی کر سکتا ہے. یعنی یہ کام آپ سوچے نا، ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. اللہ نے پوری حقیقت کھول کے آیت نمبر 20 تک کے، میرے خیال سے آیت نمبر 18 سے سٹارٹ کیا تو 20 تک کے ہم کو ہماری اوقات یاد دلا دی اللہ نے. یہ کتاب سے تکبر کر رہے ہو، یہ کتاب سے بھاگتے ہو، یہ کتاب سے منہ موڑتے ہو. اس کو ہینڈل کرنے والے فرشتے دیکھو، یہ کتنی خاص کتاب ہے. تمہارے نظر میں اس کتاب کی کیا ویلیو ہے؟ تم اپنی ویلیو دیکھو، تمہاری کیا ویلیو، تمہاری کیا اوقات. اللہ نے حقیر پانی سے بنایا، کس جگہ سے نکلے ہو تم؟ اوریجن بھی پیشاب کی جگہ سے ہی ہے. اللہ اکبر، اوریجن بھی پیشاب کی جگہ سے، نطفہ بھی پیشاب کی جگہ سے. کیوں بول رہی ہوں بار بار یہ ورڈز، کیوں بول رہی ہوں؟ اپنی اوقات دیکھیں، پھر کیوں تکبر کرتے ہو اس کتاب سے؟ بتا دیا، ایک دم کلیئر کٹ بات بتائی گئی. اب آیت نمبر 21 میں ایک اور بات اللہ نے ہم کو بتائی. ثم پھر، یعنی دنیا میں جب تم آ جاتے ہو، ثم پھر اماتہ، کیا ہو گیا؟ اس کو موت بھی دی میں نے. اللہ اکبر. آیت نمبر 21 میں کیا کہا کہ اس کو موت بھی دی، اس کو ہم نے موت بھی دی. یہ رحمت ہے. ثم پھر اماتہ، اس کی موت کو بھی، اس کو موت دی. یعنی آپ سوچے نا، سالوں سال آدمی اگر کوما میں ہی پڑا رہتا، وہ ایک بالکل جو ہے کہ پڑا ہے، کوئی کام کا نہیں، ویجیٹیبل کی طرح، اس کو موت نہ آئے، ہاں تو اس کو نجات ہی نہ ملے. تو دنیا کے غموں سے تجھ کو نجات دی اللہ نے. موت بھی رحمت ہے. تو انسان کے لیے موت باعث رحمت ہے. پھر موت دی اس کو، پھر اس کے بعد میں جب وہ مردہ ہو جاتا ہے تو اس کو کورنگ دیا. فَأَقْبَرَهُ، پھر اسے قبر میں رکھا کہ احترام برقرار رہے. تجھے آنر بھی میں نے دیا ہے. ورنہ سوچ کہ اگر تم مر جاتا اور تجھے کورنگ نہیں ملتی، تجھے قبر نہیں ملتی، تیری لاش آن دا سرفیس آف دی ارتھ جو ہے وہ سڑنے لگتی، ڈیکمپوز کرنے لگتی، تیرا پیٹ سب کے سامنے پھٹتا، ہر چیز جو ہے وہ کیا ہو جاتی. آپ سوچئے، عزت اتر گئی، ذلت کی طرح ہو جاتا نا انسان. آپ سوچے تو سڑنے لگتا لوگوں کے سامنے، تجھے عزت دی، تجھے آنر دیا کہ تجھے قبر دی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ نے قبر دے کے ہم کو عزت دی، ورنہ کیا ہوتا، ہماری لاشوں کا کیا ہوتا ہے نا. جب انسان رذیل بڑھاپے میں جاتا ہے، انتہا ہو جاتی، سب موت مانگتے، وہ خود بھی موت مانگتا کہ اللہ موت ہی دے دے میرے کو. تب موت نجات لگتی ہے. ورنہ کتنے بوڑھے زمین پر گرے ہوتے، نہ چل سکتے نہ کچھ، کیا حال ہوتا ان کا. تو موت کیا ہے؟ کیا ہے موت؟ موت جو ہے وہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے، نجات ہے. پھر تم کو قبر بھی دی. ایسا ہی نہیں کہ چھوڑا، یعنی چھوڑ دیا کہ جانور گیدڑ کھائے تمہیں اور تمہاری لاشیں جو ہے وہ زمین پہ سڑے. نہیں، تم کو موت دینے کے بعد فَأَقْبَرَهُ، تم کو قبر بھی دی ہے نا. ورنہ پیٹ پھٹ رہا ہے پتہ نہیں، اور سب گھن کرتے جا رہے ہیں انسان کو، سب گھن کرتے جا رہے ہیں ہے نا. تمہیں قبر دے دی، تمہیں پردہ کیا. اللہ کہہ رہی تمہیں پردہ کیا، تمہیں کور کیا ہے نا. قبر دے کر کی کورنگ آ گئی. ہم کو عزت دی کہ زمین میں دفناؤ. سبحان اللہ، یہ عزت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے. پھر تم اتنے اکڑتے ہو. اللہ نے کتنا احساس کیا نا، کروایا ہم کو. مرنے کے بعد قبر جو ہے نا وسیع ہونا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. قبر نہ ہو تو انسان کا کیا ہو. جو کچھ ہے انسان اپنے اچھے برے کے ساتھ قبر میں جا کر چھپ جاتا ہے نا. کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا. جو بھی کچھ ہے قبر میں جا کے چھپ گیا. عزت برقرار نہ ہو قبر تو اس کا حال کیا ہو. یہ احسان ہے کہ موت دیا اور قبر دی. یہ ایک ہو گئی بات. اوکے، اب
جیسے تابینا نے بتایا تھا السبیل یسرہو، میں بھول گئی اس کو بتانا ہے، اس کو دو طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ تم کو پیشاب کی جگہ سے باہر لایا یعنی ماں کے پیٹ میں، ورنہ تم مر جاتے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ کلیئر کیا، پیغمبر بھیج کے، کتاب بھیج کے تم کو ہدایت کا راستہ بھی کلیئر کیا. یعنی تم جانوروں کی طرح زندگی بسر نہیں کرو گے انسان. دیکھو جانور پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، ختم. لیکن تم کو میں نے کیا ہے، جانوروں سے ممتاز عزت دی ہے، صلاحیت دی ہے. اور اس کے بعد میں تمہارے کو جو ہے زندگی میں جیسے ایک وائلڈ لائف نہیں جینی ہے، جیسے جنگلوں میں جانور کیسی زندگی بسر کرتے ویسا نہیں، تمہارے ساتھ ایک مینیول دیا ہے کہ اے انسان، تجھے عزت دی ہے کہ تجھے جینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھلایا، زندگی میں تجھے معاشرے میں کیسا رہنا ہے، طریقہ اور سلیقے کے ساتھ ایک جانور کی طرح تجھے زندگی بسر نہیں کرنی. تو تجھے ہدایت کا راستہ تیرے لیے آسان کیا پیغمبر اور کتاب بھیج کے. اب یہ 20 نمبر کی آیت سب کو کلیئر ہے. ایک تو یہ ہے کہ نطفے سے تجھ کو بنایا تو اپنی اوقات دیکھ، اور تیرے ماں کے پیٹ سے جو تیرا راستہ طے کیا دنیا میں آنے کا وہ دیکھ، پیشاب کا راستہ ہے اور اکڑ نہیں. اور ایک یہ ہے کہ تیرا جو ہدایت کا راستہ ہے اللہ نے اس کو بھی کلیئر کیا پیغمبر بھیج کے اور کتاب بھیج کے. تو یہ چیز ہے جو میں بتانا بھول گئی تھی. پھر اس کے بعد آئے 21 نمبر کی آیت میں کہ تجھے موت بھی دیا اور پھر جو ہے تجھے قبر بھی دی، اور تیرے لیے یعنی عزت برقرار رکھی کہ تو اپنی اچھائی برائی کے ساتھ قبر میں چھپ جا. نیکسٹ ہے آیت نمبر 22. اس کے بعد کیا، قبر میں گیا تو کیا ختم، پھر کیا، ثم پھر آیت نمبر 13 لگائے، اذا جب چاہیں گے اللہ انشرہو اٹھا دیں گے تجھے، ریزریکٹ کر دیں گے تجھے. کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جب اللہ چاہیں گے تجھے دوبارہ زندہ کر دیں گے. He will resurrect you، کیونکہ دنیا میں بھیجا ہی تھا تجھے ایک مقصد کے ساتھ، اور تو اپنا مقصد پورا کر کے آیا کہ نہیں، آیا کہ نہیں، کہ جس مقصد کے ساتھ تجھے بھیجا گیا تھا لیعبدو. Have you done that؟ اللہ کی عبادت یا جو کام تجھے کرنا تھا وہ تو کر کے آیا کہ نہیں. اب حساب کتاب دے. اتنی ساری نعمتیں تو نے دنیا میں لیا ہے، سب کا حساب دے. اسی لیے تجھے ریزریکٹ کرنا ہے. تو یعنی قبر کے بعد یہ نہ سوچنا دھول مٹی بن گیا فنش، نو، ون ڈے، وہ جو قیامت کا دن ہوگا، ثم اذا شاء انشرہ، اللہ تجھے کھڑا کر دے گا، پھر جب چاہے گا کھڑا کر دے گا. تکبر گیا تو تکبر بھی کس بات کا ہے، کیا کہا ہے یہاں پر، کیوں کر رہا ہے تکبر. اب تکبر کس بات کا، اپنی اوقات دے، کس چیز سے بنا ہے، کس راستے سے آیا ہے، اللہ ہی تجھے موت دیتا ہے، تیری زندگی کی تقدیر اللہ نے سب لکھی ہے، اور تجھے قبر بھی دے دیا، اور جب چاہے تجھے کھڑا کر سکتا ہے. ہو گئی. یعنی آپ دیکھیں نا یہ باتیں کیا ہے، انسان تو کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے. تیرا خالق کی طرف دیکھ، وہ جب چاہے تجھے کھڑا کر دے یا جب چاہے تجھے موت دے دے. یہ ساری چیزیں یہاں پر بتائی گئی. تو آیت نمبر 22، پھر جب وہ چاہے گا اسے کھڑا کر دے گا اور حساب جزا سزا ملے. تو انسان اپنی ذات پر توجہ کرے، اللہ نے اس پر کیسے کیسے احسان کیے. اگر یہ احسان یاد رکھو تو کبھی ناشکری نہ کرو، کبھی ناشکری نہیں کرے گا. اگر انسان یہ سارے احسان کو یاد رکھے گا تو یس تابندہ وہ اپنی اوقات نہیں بھولے گا، اپنی اوقات میں رہے گا اور ہمیشہ شکر گزار رہے گا. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کا ریفرنس دیجئے باجی. اینڈ اٹ سیز، اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو کہتے ہیں سورہ بقرہ کی 28 نمبر کی آیت میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیف کس طرح، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ ساتھ اللہ کے، وکنتم اور تم تھے ہی کیا، وکنتم اور تھے تم اموات، تم تو مردہ تھے. یس ثابتہ، ویری گڈ. اس میں جو ایک انسان اپنے 4 فیزز سے، زندگی کے جو 4 مرحلے یا فیزز ہے ان سے گزرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کر دی بات کہ تم تھے ہی تھے کیا. یعنی دنیا میں آنے سے پہلے تم کہاں تھے، کیا تھے، تم میت ہی تو تھے، اموات تھے، تم اموات تھے. دنیا میں آنے سے تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو. وَكُنْتُمْ اور تھے تم امواتن، کب، عالم ارواح میں، روحوں کی فارم میں، مردہ ہی تھے تم، وہاں پر پڑے تھے تم. پھر اللہ نے کیا کیا، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تم کو عالم ارواح سے دنیا میں بھیج دیا، عالم دنیا میں. فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں دنیا میں زندگی دی. سیکنڈ آ گیا،
सेकंड फेज, पहले आलम अरवा फिर आलम दुनिया आ गई। सुम्मा, अब तुम दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम दुनिया में क्या मर जाओगे। समझ में आई बात। और तुम एक दूसरी तीसरी स्टेज में चले जाओगे और वो है आलम बरज़ख। जब इंसान मर जाता है तो कब्र में भी एक जिंदगी होती है। एंड इट सेज क्या है वो आलम बरज़ख। सुम्मा फिर युमीतुकुम, वो तुमको मौत देगा अल्लाह। फिर वो आलम बरज़ख हमेशा नहीं रहेगा, वो ट्रांजिट पीरियड है। फिर उसके बाद क्या है, सुम्मा युहीकुम, वो अल्लाह तुमको जिंदा कर देगा फिर हिसाब किताब के लिए, ठीक है। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और जाना उसी की तरफ है, कहाँ भाग के जा सकते हो। तो 4 फेजेस से जो इंसान गुजरता है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम जो है कि आखिर, आलम बरज़ख और फिर आलम आखिरत। ये सारी चीजें यहाँ पर हमको बता दी गई। और भी, और जो जहाँ नाशुक्री करना चाहे तो उसके बारे में तो हम शुक्रगुजार रहना चाहिए ना। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमको बता दिया कि ऐसे तुम मेरा इनकार कर सकते हो। भी शुक्रगुजार, बी ग्रेटफुल। अल्लाह सुब्हान तआला ने सब कुछ दिया है तुमको। और जो नाशुक्र बने वो, उसके लिए सूरह लुक़मान की आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कहते हैं। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 32 सेज, वैसा, और जब गशियहुम, आ जाती है उन पर मौज में एक मौज, कलजुल्ली, साहिबान की तरह, दाऊ, वो पुकारता है अल्लाह को, मुखलसीना, खालिस करने वाले हो, लहू, उसके लिए दीन दीन को, फलम्मा, तो जब नजाहुम, वो निजात देता है उन्हें, इलल बर्री, तरफ खुशकी के, फमिनहुम, तो उनमें से बाज, मुक्तसिद, सीधी राह पर कायम रहने वाले, वमा, और नहीं, यशहदू, इनकार करता, आयाती, ना हमारी आयतों के, इल्ला, मगर, कुल्ला खत्तारिन, बहुत जो है, यहाँ पर क्या कहा, खत्तारिन, करने वाला, कफूरा, नाशुक्रा। तो नाशुक्र के लिए आयत है कि हमारी आयतों का जो इनकार करे वो कौन हो सकता है, सिर्फ इतराने वाला और नाशुक्रा। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारी हर मुश्किल को सॉल्व करता है, तुमको जो है जिंदगी देता है, हर चीज तुमको देता है, तुम्हारी दुआओं को भी सुनता है, तुम उसके साथ ये मामला करते हो तो नाशुक्र के मामला हो गया। तो उसके साथ अल्लाह सुब्हान व तआला क्या करेगा, तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, यहाँ तक कि नाशुक्र की बात। तो हमको क्या चाहिए, हम शुक्रगुजार बन के रहें। अल्लाह ने हमको जिंदगी दिया, वो हमको मौत देता है, वो फिर जो है हमको उसने कब्र दिया और फिर वो एक दिन खड़ा कर देगा। ये आयत नंबर 22 हो गई हमारी। तो अल्लाह के एहसान की इंसान को याद दहानी की जा रही है कि देखो इन आयतों में अल्लाह के एहसान को याद दिलाया जा रहा है कि कहाँ से बने हो, देखो कैसे गंदे पानी से कैसी खूबसूरत शक्ल अपनी तुम्हारी निकाली, फिर पानी से, लिक्विड से ना जिस्म बना। अगर आप देखें लिक्विड में देखो हड्डियां बनी, बाल बने, हैरत है ना। अगर हड्डी ना हो तो गोश्त का ढेर हो जाते। सब कैसी प्लानिंग किया, मौत, कब्र, फिर हिसाब, फिर कामयाब हुआ तो फिर जन्नत। ये अल्लाह सुब्हान व तआला ही कर रहे हैं। तो हमको एहसास दिलाया जा रहा है, एहसान याद करने को कहा जा रहा है कि एहसान याद करेंगे तभी तो समझेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आयत नंबर 11 से लेकर के 22 तक हो गई है। प्लीज समीर प्लीज पूछ लीजिए। जी बाजी, हम पूछ लेते हैं। उम्मीद करते हैं तमाम सिस्टर्स को आयतें क्लियर होंगी। किसी सिस्टर्स ने पूछा है कि कौन से 4 टाइप है, आलम अरवा है, आलम दुनिया है, आलम बरज़ख है और आलम आखिरत है। बाजी वेरी गुड समीना, वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद मज़ीद, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे। ठीक है, अब यहाँ 22 नंबर की आयत तक हो गई है। तो आप देखिए कि इन आयतों में हमको क्या समझ में आया। देखिए इन आयतों में समझ में आया तकब्बुर ना करें। इसीलिए उलमा कहते हैं इंसान अपने आगाज को देखे, इंतहा को देखे। स्टार्ट नुत्फा, वो भी गंदगी, और एंड मुर्दार, वो भी कोई रखना नहीं चाहता। आदमी मर जाता तो अपने घर में कोई रखेगा? कितनी भी मोहब्बत आप कर ले किसी से, एक बार वो मैयत हो गया, आप उसको अपने घर में नहीं रखना चाहते, नहीं ना। तो बीच में क्या, इंसान में पेट में गंदगी फुजला लेकर फिरता है। यानी देखो स्टार्ट उसका क्या है, नुत्फे से, एंड उसका मुर्दा, और बीच में क्या है, वो फुजला लेकर फिरता है अपने पेट में। मतलब क्या, वेस्ट, फीसीज जिसको हम कहते हैं। इतना अगड़ता है, इतना तकब्बुर करता है, अपने पेट में तो देख क्या लेके फिर रहा है। देखो ये भी एहसास दिलाया उलमाओं ने कि इंसान पेट में गंदगी फुजला लेकर फिरता है। ये किसकी तरफ इशारा है यहाँ, फुजला या गंदगी? जो मैंने अभी आपको बताया है, पेट में जो गंदगी होती है
اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ اکبر. ایسے انسان کے لیے تکبر کیسے جائز ہے؟ اللہ نے اسکن سے کور کیا ہے وہ, ورنہ فضلہ اگر اسکن ٹرانسپیرنٹ ہوتی تو سب کچھ اندر کا نظر آتا, پیشاب گندگی سب نظر آتا, سب کچھ, اور کوئی اس کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہتا. Am I right? کون بیٹھے گا؟ سب کچھ نظر آ رہا ہے. اگر اسکن سے اگر اللہ نے اس کو ڈھانک نہیں دیا ہوتا تو سب کچھ نظر آتا. یہ اللہ کی رحمت ہے. جب ہم یہ فیل کریں نا, آج میں کیا خوبصورت لگ رہی ہوں, آئینے کے سامنے جب ہم جا کے کھڑے رہے اور دیکھیں کہ ہم کیا خوبصورت لگ رہے ہیں, تو سوچے علماء کہتے ہیں وہ کیسا تکبر کر سکتا ہے جس کا اوریجن پیشاب کی جگہ سے ہوا ہے, اور پھر جو ہے نطفہ پیشاب کی جگہ سے, پیدائش پیشاب کی جگہ سے. کیسے تکبر تم کر سکتے ہو؟ کیا تم تکبر کر سکتے ہو؟ تو یہ ہم کو احساس ہونا چاہیے. یہ ہو گئی آیت نمبر 22 تک کے. اب جب اتنی آیتیں ہم سن لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہم کو کیا ہونا چاہیے کہ ہم بات کو مان لیں, بات کو مان لیں, حق کو مان لیں. اللہ نے جو احکام دیے اس کو کیا کریں, پورا کریں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں پتہ ہے, اتنا کچھ میں نے اس کے لیے کیا مگر انسان کیسا ہے پتہ ہے, کلا. نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 23. کلا ہرگز نہیں, لما لیے جو یغدی وہ پورا نہ کر سکا, ماں جو امرہ حکم اللہ نے اس کو دیا. یعنی یہ انسان کیسا ہے, سب کچھ اللہ اس کے لیے کرتے ہیں اور انسان اللہ کی ڈیمانڈز کو پورا نہیں کر سکا, اس کے حکم کو بجا نہیں لایا. جو اللہ نے اسے حکم دیا انسان نے اس کی نافرمانی کی. یہ انسان کو زیب نہیں دیتا, ناشکرا, یہ تجھے زیب نہیں دیتا. سب کچھ اللہ نے تجھ پہ کتنے احسان کیے اور تو اللہ کی بات نہیں مانتا, تو نافرمان ہے. یہ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے فرائض ذمہ داری پورا نہ کرے, اللہ کی ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے. اب اس کے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اللہ ہم کو توجہ دلائیں گے اگلی آیت میں کہ دیکھو تم کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا, تمہاری ماں کے پیٹ سے نکال کے تم کو چھوڑ نہیں دیا. تمہاری سروائیول کے لیے جو جو چیزیں کی ضرورت تھی وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریکوائرمنٹ پوری کی تمہارے رزق کا, کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے, تمہارا مالک ہے, تمہارا رازق ہے, وہ رزاق ہے, تمہارے رزق کا بھی انتظام کرتا ہے, تمہارے کھانے پینے کا, ورنہ تم بھوکے مر جاتے. تو کھانے کے بارے میں یہاں پر بات آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ نافرمان ہے, ناشکر ہے, لیکن اللہ نے تمہارے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا. وہ ہم کو آیت نمبر جو ہے کہ 24 میں پتہ چلتا ہے. وَلْيَنْظُرُوا, پھر دیکھیے انسان کو کہا جا رہا ہے الانسان, انسان الی طرف طعامی, اپنے کھانے کی طرف دیکھ. جو اللہ نے تیرے لیے کھانا بنایا ہے, کھانے رزق, تیرے جو ہے جینے کا ذریعہ ہے رزق, وہ اس کی طرف دیکھ. پھر چاہیے ایسی چیز ہے جس پر انسان کا سروائیول بیس ہے. اپنی فریج, اپنی پینٹری کھول کر دیکھیں کتنے قسم کے کھانے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے. نہ کھانے کا پورا پروسیس بھی دیکھیں گے ہم. اگر آپ دیکھیں جب نوالا منہ میں جاتا ہے تو سوچے نا کہاں سے آیا یہ کھانا. کبھی بسم اللہ بھی کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد, کبھی الحمدللہ بھی کہتے ہیں. یعنی اب اگر آپ جانور کی طرف توجہ کریں تو جانوروں کے پاس اتنی ورائٹیز نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو کھانے میں اتنی ورائٹی دی ہے. آپ دیکھیں نا بھینس بکری وہ کیا کھاتے ہیں, ان کے پاس کیا ورائٹی ہے. لیکن ہاں, اور وہ جو ہے انسان جو اچھا کھانا کھا لیتا ہے اور اس کا جو بچا ہوا ویسٹ ہوتا ہے وہ ہمارے جانور کھاتے ہیں. اور انسان کو کتنی ورائٹی میں بھی کتنی, اگر آپ دیکھیں سبزیوں میں دیکھیں, ترکاریوں میں دیکھیں, اللہ نے جو ہے کتنا خیال رکھا ہے, ٹیسٹ کا, ہر چیز کا خیال رکھا ہے. جو آیت نمبر جو ہے 24 کہتی ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ, کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھ کیسے انتظام کیا. اب اللہ وہ پورا پروسیس بتائیں گے جس سے اس کا کھانا اس کو جو ہے کھانا جو اتنے اچھے سے وہ آسانی سے ٹیبل پہ بیٹھ کے جو کھاتے ہو, اس کا بھی ایک پروسیس ہے نا, اس کو اگانے کا بھی ایک پروسیس ہے نا. ایسے ہی آ جاتا ہے تمہارے ٹیبل پہ, ٹھیک ہے. اس کو دیکھتے ہیں انا, بے شک ہم نے, یہ سلائیڈ کو چھوٹا کیجئے, اردو میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اسٹوڈنٹس کو, کر دیجئے. سوری جن کو نہیں دکھ رہا ہے, باجی ذرا دھیان کیجئے پلیز. باجی ایک سیکنڈ, ہم چیک کرتے ویسے اردو میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے. باجی اس ہے, میں مجھے لگتا ہے نہیں ہاں, باجی مجھے ابھی تک تھا لیکن ابھی نہیں دکھائی دے رہا ہے اس میں مجھے بھی. اچھا ٹھیک ہے, اوکے فائن, چلیے ٹھیک ہے.
میں بتا رہی ہوں آپ کو, آپ غور کیجئے. چلیے میں اس کا ٹرانسلیشن آپ کو دے رہی ہوں, سلولی جاؤں گی. تو انا بے شک ہم نے, یا ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آیت نمبر 25 اسکرین پہ لگائیے. انا بے شک ہم نے, سببنا انڈیلا تھا, الماء پانی, سبا انڈیلنا. ابھی رزق تمہارا کیسا پیدا ہوتا ہے, کس کے ذریعے؟ بارش. اللہ اگر بارش نہیں برسائے تو کہاں سے تم کو کھانا ملے گا, کہاں سے تمہارا رزق اترے گا؟ سب سے پہلا جو کھانے کا تمہارا رزق کا جو ذریعہ ہے, تو یہاں بارش کی طرف اشارہ ہے. انا, دیکھیے کتنا اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر کیسے کہہ رہے ہیں, انا بے شک ہم نے, یعنی اللہ ہی ہے وہ اور کوئی بھی نہیں. سبب نہ انڈیلا تھا, الماء پانی, سبا انڈیلنا, بارش کی طرف اشارہ ہے. اللہ بارش نہ بھیجے تو کہاں سے تمہاری کھیتی باڑی ہو, کہاں سے تمہارا اناج نکلے. ٹھیک ہے, پھر اس کا کیا ہوا, سما پھر شکف, شککنا ہم نے پھاڑا, کیا؟ الاردا زمین کو, شکا پھاڑنا مطلب کیا, بیج ڈالنے کے لیے. تم دیکھو جو کسان وغیرہ ہوتے ہیں, یا جو ہم کوئی بھی پودے وغیرہ لگاتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ہم نے جو ہے زمین میں جو ہے بیج ڈالا, ہم نے پودا نکالا, اور یہ غلط ہے. زمین کو پھاڑا کون؟ اللہ. زمین کیسے پھٹے ورنہ, ہے نا, وہ پودے میں سے, سوری وہ بیج میں سے پودا باہر کیسے نکلتا ہے؟ اللہ نکالتے, ورنہ نہیں نکلے. تم ڈالو کتنے بیج ڈالنا چاہتے ہو, تمہاری لینڈ میں, تمہاری زمین میں کتنے بیج ڈالنا چاہتے ہو, ڈالو نا. ایک بھی پودا نکلے تو بولے, اگر اللہ ان کو حکم نہ دے تو کہاں سے نکلتے وہ باہر؟ وہ نہیں نکلیں گے. کہاں سے بارش آئے گی؟ نہیں, یہ سب باذن اللہ ہو رہا ہے پروسیس. پھر زمین کو پھاڑنے پھٹنے کا حکم, زمین اللہ کے حکم کے حساب سے پھٹ جاتی ہے. فَأَنبَتْنَا 27 نمبر کی آیت لگائیں, شکا ہو گیا, 27 لگائے, 26 نہیں لگائے تھے. 26 نمبر کی آیت, ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, پھر ہم نے پھاڑ دیا زمین کو پھاڑنا. آیت نمبر 27 لگائیے. فَأَنبَتْنَا, پھر اگایا ہم نے, فِيهَا, کی زمین کی طرف جاری, حبا اناج, اس میں ہم نے اناج اگایا. کون اتنے کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے بارش برسایا, میں نے زمین کو پھاڑا, میں نے اناج اگایا. اللہ کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ اگاتے اناج, ورنہ نکلے نہیں. زمین بیرن ہو جائے, اگر اللہ زمین کو حکم نہ دے تو کچھ بھی نہ نکلے, بیرن ہو جائے. تو اللہ کہتے ہم نے اگایا اس کے اندر اناج. 27 میں کیسے زمین سے پودا باہر آیا, اگایا چاول, گندم, ویٹ, تمہارے کھانے پینے کی چیزیں. پھر اللہ احساس دلاتے آیت نمبر 28 میں, وَإِنَابًا, اور انگور, وَقَضْبًا, ترکاری, نیوٹریشنل پلانٹس, تمہارے کھانے پینے کے لیے نیوٹریشنل پلانٹس. 28 نمبر کی آیت لگائے باجی. یہ ساری چیزیں جو ہے تمہارے لیے نکالی. 29 نمبر کی آیت سے, وَزَيْتُونًا, اور زیتون, اولیوز, وَنَخْلًا, اور کھجور, ڈیٹس. تو دیکھیے اس کی تفسیر اتنی فاسٹ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ایکسپلینیشن کے لیے کچھ نہیں ہے وہاں پر. صرف ڈائریکٹلی اللہ نے بتایا کہ میں نے زمین سے تمہارے کھانے پینے کی چیزیں نکالی, جس میں انگور ہے, جس میں ترکاری ہے, جس میں زیتون ہے, جس میں کھجور. کوئی ایک ٹائپ کا تمہارے لیے جو ہے کھانا نہیں ہے, ورائٹی ہے تمہارے کھانے کے لیے, ورائٹی ہے. اور ہم نہیں کھاتے نا ایک ہی ٹائپ کا. اب دیکھو ہم کو روٹی چاہیے, روٹی کے ساتھ سبزی چاہیے, اچار چاہیے, اور پھر چاول ہو تو اس کے اوپر سالن چاہیے. یہ ساری چیزیں چاہیے نا, تو اللہ نے خیال رکھا ہے. آیت نمبر 30 سے, اور حدائقا, گھنے باغ. دیکھو تمہارے لیے کھانا پینا بھی اور تمہارے انجوائمنٹ کا بھی خیال رکھا ہے, خوشی کا بھی خیال رکھا ہے. حدائقا, باغ, دیکھو گھنے باغ, گلبن. گلبن کیا ہے؟ وہ باغ جس میں بہت درخت ہو, شاخیں اس کی گھسی ہوئی ہو ایک دوسرے میں, جس کی شاخیں گھسی ہوئی ہو ایک دوسرے میں. تو حدائقا, گھنے باغ, گلبن, وہ باغ جس میں ساری شاخیں درختوں کی ایک دوسرے میں, یعنی کتنا سائے دار باغ, یعنی وہ باغ ہوگا, ہے نا. وفاکہۃ, آیت نمبر 31, وفاکہۃ, اور میوے. میوے یعنی ڈرائی فروٹس اینڈ فریش فروٹس. اللہ سبحانہ تعالیٰ سینگ, آیت نمبر 31, تمہارے لیے ڈرائی فروٹس. وفاکہۃ کا مطلب ہے اور میوے, ڈرائی فروٹس, فریش فروٹس. ابا, اور چارہ اور کھاد. اب چارہ اور کھاد یعنی یہاں پر ہمارے لیے بھی کھانا ہے,
اور ہمارے جانوروں کے لیے بھی کھانا ہے. جو ہم تو اچھی اچھی چیزیں کھا لیتے ہیں, جیسے ہم کیلے وغیرہ کھا لیتے ہیں, لیکن اس کے چھلکے ہمارے جانور کھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو فاکہۃ میوے, ڈرائی فروٹس اور فریش فروٹس تمہارے لیے, وابا اور چارہ کھاد تمہارے جانوروں کے لیے, مویشیوں کے لیے. آیت نمبر 31 ہو گئی. آیت نمبر 32 متان, اللہ کہتے سب فائدے کی چیز, لکم لیے تمہارے, اے انسان سارے فائدے کی چیز, لکم لیے تمہارے, ولی انعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے, یعنی اے انسان سب چیز جو ہے یہاں پر دنیا میں تیرے لیے اور تو میرے لیے, ہم اللہ کے لیے. اللہ نے دنیا میں ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں, ہمارے لیے بنائی ہیں, اور ہم اللہ کے لیے ہم یہاں ایگزام دے رہے ہیں. اللہ نے ہم کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے, اور ہم وی آئی پی ہے. ہم جب ایگزام دینے بیٹھے تو اللہ نے ہماری ہر چیز کا خیال رکھا ہے. جیسے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں, جب ہم بورڈ ایگزام میں بیٹھے رہتے ہیں تو دیکھو وہ ایگزامینر اور جو بھی سپرویژن کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں نا, کہ اگر ہم کو پانی کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں صرف اپنی جگہ پہ اپنا ہاتھ ریز کرنا, ہم وہاں پانی بھی لے کر آئیں گے. آپ کو سپلیمنٹ چاہیے, ہم سپلیمنٹ بھی جگہ پہ لائیں گے, ٹریک بھی لا کے دیں گے. تو ہم وی آئی پی ہے ایگزامینیشن ہال میں. تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہم کو وی آئی پی بنایا ہے. ہر چیز تمہارے لیے, بٹ یاد رکھنا تم میرے لیے. لیعبدو, میری عبادت کرنا, میری شکر گزاری کرنا, یہ ہمارا کام ہے. اس پر ہی ہم کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, میری فرما برداری کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنی ساری چیزیں. جب نا میں آپ کو بتاؤں, جیسے ابھی یہاں پر ترکاریوں کی بات ہوئی, فروٹس کی بات ہوئی, تو اب دیکھو ہم لوگ جب ٹیبل پہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہمارے کھانے کے ساتھ میں سلاڈس بھی ہوتے ہیں نا, سیلڈس بھی ہوتے ہیں کہ نہیں. کیسے اللہ ہمارے ٹیبل پر یہ ساری چیزیں, جب ہم بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے اور جب ٹیبل سجا کے رکھے, تو آپ اس وقت سوچنا کہ یہ جو میں کھا رہی ہوں کن کن مرحلوں سے یہ اناج گزرا ہے اور میرے ٹیبل پہ آیا ہے میرے لیے. جب آپ ایک نوالا کھائیں, جب ایک نوالا کھائیں تو کیسا وہ شخص ہوگا جو بسم اللہ کیے بغیر کھا سکتا ہے, کیسا وہ شخص ہوگا جو کھانا ختم کر کے الحمدللہ نہ کہے. کیسا وہ شخص ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ اگنے میں اور وہ رزق تم کو مہیا کرنے میں کتنا پروسیس لگا ہے. بارشیں برسی ہے, بیج جو زمین میں گیا وہ پودا بنا ہے, پھر وہ پانی لیا, پھر وہ درخت نے پھل دیا, اور پھر کتنا وہ پکا, کھیت کھلیان ایوری تھنگ, اور پھر اس کے بعد میں کسان نے اس کو نکالا, پھر وہ مارکیٹ میں گیا, پھر مارکیٹ سے پھر آپ مارکیٹ سے اس کو اٹھا کے گھر میں لائے, اس کو پکائے, ٹیبل پہ ڈالے, پھر آپ نے کھایا. کتنے پروسیس سے گزرا وہ. کبھی کھانا کھائیں بسم اللہ بغیر بولے نہ کھائیں. اللہ کے نام کے ساتھ کی اللہ ہی ہے جو یہ رزق ہم کو دیا ہے, اور اللہ یہ رزق ہمارے لیے خیر بنے, خیر بنے. ہم کو دعا مانگنی چاہیے, اللہ یہ رزق جو میں کھا رہی ہوں میرے لیے خیر بنے. کیونکہ آپ جانتے ہو نا اللہ نے جیسے خیر دنیا میں بنائی ہے ویسی شر بھی رکھا ہے. جو رزق ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ سے جو ہے وہ مرضی پوچھتا ہے, اللہ اس کے لیے خیر بنو یا شر. اور اس پرمیشن لیتا ہے کھانے کے بعد تکلیف نہ ہو. دیکھو بعض وقت ہم کوئی کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر ہم کو جو ہے انڈائجیشن ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو ہم کو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے, کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. کیسا ہوگا وہ شخص جو بنا بسم اللہ پڑھے کھانا کھا لے, ہے نا. تو یہ اتنی ساری چیزیں اللہ نے ہم کو بتائی. اور جو ہے تم اچھی چیزیں کھاتے ہو, اور تمہارے جانور جو ہے وہ گھاس جو ہے یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں, جو چارہ تم کاٹتے ہو وہ سب تمہارے مویشیوں کی خوراک ہے. جیسے سورہ واقعہ کا ریفرنس دیجئے باجی, 63, 64, 65, 66, 67, اس میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے. یس افرائیتم ما تحرثون, دیکھیے کیا بات کی یہاں پر, افرائیتم کیا بھلا دیکھو تم نے, ماں جو تحرثون تم جو ہے ہوتے ہو, کیا تم کر سکتے ہو یہ, انتم کیا تم تزرعون ہو اگاتے ہو اسے, کہ تم اگا سکتے ہو اس کو جو تم بوتے ہو, ام یا نانو ہم ہے, زارعون یا ہم اگانے والے. انسان کو لگتا ہے کہ میں بیج جو ہے وہ بوتا ہوں, ہے نا, کیا تم کرتے ہو یہ سارا کام, کیا اس سے جو بیج سے پودا نکلتا ہے یہ تم کر سکتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ واقعہ میں پوچھتے ہیں, لو اگر نشاء ہم چاہے لجعلناہ, البتہ کر دے ہم اسے حطاما, چورا چورا, تمہاری کھیتی تمہاری فصلوں کو برباد کر دے,
فضلتم تو رہ جاؤ تم، تفقہون تم باتیں بناتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ ختم کر دے. سورہ واقعہ کی آیت ہے. پھر نیکسٹ آیت، اِنَّا بے شک ہم مغرمون البتہ تاوان ڈالے گئے ہیں، بل نحن محرمون بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے. یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری کھیتی باڑی کو ڈسٹروائے کر دے تو تم محروم ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کی مہربانی ہے تم پہ جو تم کو رزق ملتا ہے، ورنہ تم تباہ برباد نیست و نابود ہو جاؤ. تو الحمدللہ یہ ہو گئی ہماری آیت نمبر 31 سورہ واقعہ کی آیت نمبر 63, 64, 65, 66 اور 67 کا ریفرنس میں نے آپ کو یہاں پر شو کر دیا ہے. الحمدللہ ہر چیز جو اگتی ہے اللہ کی عزت سے، بارشیں جو بادل سے برستے ہیں وہ اللہ کی عزت سے، ہمارا رزق جو زمین سے نکلتا ہے وہ اللہ کی عزت سے. اگر اللہ پرمیشن نہ دے تو کچھ بھی نہ ہو، ہم کو کچھ بھی نہ ملے. اللہ نے ہماری اوقات بھی دکھا دی اور ہم کو یہ بھی بتا دیا کہ تم فقراء ہو، تم محتاج ہو اللہ کے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ غنی ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی بڑائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو الحمدللہ ہم یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں آیت نمبر 31 تک. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم آیت نمبر 32 سے لیں گے. تو امید کرتی ہوں سورہ عبسہ کی آیت 1 سے لے کے 10 تک تو 3 بار ریکیپ ہو چکی ہے. 11 سے لے کے 31 تک کے ابھی ہم نے جو بھی کی ہے سب کو سمجھ میں آ گئی ہو الحمدللہ. پوچھ لیجیے باجی پلیز. جی باجی، امید کرتے ہیں تمام سسٹرز کو باجی نے جو بتائے ہیں فرام آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک پرانا ریکیپ تھا. 11 سے لے کے باجی نے پوری تفسیر سے ریکیپ کیے ہیں ٹو آیت نمبر بیسیکلی 32 تک کیے باجی نے. الحمدللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا، پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائیں. الحمدللہ باجی آئی ایم گیٹنگ دی آنسر. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ایکچولی باجی ایک اور چیز ہے کہ اللہ ہمیں کتنی خوبصورتی سے اپنی بارے میں بھی بتاتا ہے اور ہمیں جو چیزیں دی ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ نے خوبصورتی سے بتایا کہ اگر نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، اگر یہ اسی لیے بتائے کیونکہ اگر اللہ ہم کو احساس نہ دلا تو احساس کبھی بھی جاگے نہیں. آپ دیکھیں ماں باپ اپنے بچوں کو احساس نہیں کرواتے. جب وہ نافرمانی کرتے تو ماں باپ ان کو بتاتے ہیں ارے ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیے. ماں روتی ہے، کہتی ہے 9 مہینہ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر کیسے رہی میں اس تکلیف میں. پھر وہ لیبر پین کے بارے میں یاد دلاتی ہے، اس کے بعد تیری تربیت کیسی کی، تجھے پالا پوسا، بیماریوں میں رات رات بھر جاگی ہوں. تب جا کے بچے کو کیا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے نا. احسان جتانا پڑتا ہے. اب اگر سمجھ میں نہیں آئے بات تو اللہ نے یہاں احسان جتایا ہے. دیکھو یہ ہے رب، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا جس کی تم کو عبادت کرنی ہے، ورنہ تو احساس ہی نہیں ہوگا نا. کیا کریں؟ الحمدللہ باجی دلانا چاہیے. بیوٹیفل ہے نا، آپ نے اتنا خوبصورتی سے ایکسپلین کیا نا کہ اٹ شوڈ بی ڈرل ٹو ایوری بڈی. مطلب جب بھی یہ آیت ہے جب بھی پڑھے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو اور اٹ شوڈ بی سیلف ایکسپلینیٹری کہ بھائی تمہیں غور و فکر تمہیں ہر چیز پہ کرنی ہے. مطلب لائک چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ چیزوں پہ تمہیں غور و فکر کرنی چاہیے. اتنا بیوٹیفلی سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ کو اللہ اس کا بہت اجر دے. اور آئی تھنک سو جتنی بھی سسٹرز ہیں ہماری وہ سب آپ کی تفسیر سے الحمدللہ بہت امپریس ہوتے ہیں ہمیشہ، اس لیے شاید ہم لوگ ڈیٹیل تفسیر آپ سے مانگتے ہیں. الحمدللہ اٹس ویری نائس. انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے ڈیٹیل تفسیر پریپیئر کروں گی، کیونکہ مجھے ایک بار ایسا لگا تھا کہ کہیں جو ہے یہ ڈیٹیل تفسیر بتانے پر لوگ جو ہے تو نہیں جاتے، شاید تو فیل نہیں کرتے، کیونکہ عموماً جو ہے کہ اسی طریقے سے بریف تفسیر کروائی جاتی ہے. لیکن مجھے ایک بہت شوق ہے، مجھے بہت شوق ہے کہ میں ڈیٹیل تفسیر کروں. اور مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ کتنا کچھ ہے بتانے کو، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم کتنا کچھ بتا نہیں پاتے آپ، کیونکہ ہر جگہ ہر ایک کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. ورنہ قرآن میں تو اگر آپ دیکھیں کہ بس بولتا جائے انسان، ہر ایک آیت میں بس بولتا جائے، بس بولتا جائے. اور اللہ کی تعریف باجی جتنی بار آپ بولتے ہیں نا، میں سوری آپ کو کٹ کر رہی ہوں، جتنی بار آپ مجھے تفسیر آپ ریپیٹ بھی کرتے ہو نا، ہر بار ہمیں نئے مورلز ملتے ہیں، کمپلیٹ نئے مورلز ملتے ہیں. یس، قرآن کا معجزہ اٹس لائک این اوشن. جیسا ایک ڈائیور جاتا ہے نا، ہر بار جب جاتا ہے تو نئی نئی چیزیں ٹریجر سمندر سے اٹھا کے لاتا ہے. تو جب میں پھر ایک ڈائیو مارتی ہوں، جیسے اٹس لائک دیٹ نا، کہ اللہ نے مجھے بہت جو ہے کہ ریویژن کا موقع دیا. تو جب بھی میں قرآن کو ریوائز کرتی ہوں تو لائک آئی ایم لائک اے ڈائیور اور قرآن از این اوشن.
تو میں اس کے اندر ایک ڈائیو لیتی ہوں, ایک جو ہے گوتا لگاتی ہوں, اور جب بھی جاتی ہوں تب جو ہے کہ ٹریجر اور ہیرے جواہرات مورلز کے فارم میں نکل کے آتے ہیں. الحمدللہ. Alhamdulillah, Baji, everybody even saying کہ please have detailed tafsir only because I Yes, got yes. the Alhamdulillah. replies as well. Inshallah, So we'll always do that. Alhamdulillah. Yes, ہاں الحمدللہ. Okay, جزاک اللہ خیر. دعا پڑھ لیتے. جی سبحانک باجی. اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری سسٹرز, ہم نے آپ کا 10 منٹ آج ایکسٹرا لے لیا, لیکن الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہوئی اور باجی سے ہماری تھوڑی بات بھی ہو گئی. الحمدللہ آپ لوگ یہاں پر بنے رہے. کل تھرسڈے ہے, کل ہماری واشی بیچ کی کلاس ہے جہاں پر ہم سورہ محمد کر رہے ہیں. آپ سبھی کو کلاس سے پہلے لنک سینڈ کر دی جائے گی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ, آپ لوگ یہاں پر آئے اور ہماری کلاس کو مکمل کیا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ گلفشن باجی for sharing this clean PPT, and جزاک اللہ خیرن کثیرہ to all the coordinators جنہوں نے ہماری مدد کی. باجی, can we end the class now? جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹرز, we are ending the class now. امید کرتے ہیں کل آپ اسی ٹائم پہ 2:15 یا 2:45 کو جب بھی ہماری کلاس ہوئیں گی آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے. بارک اللہ فیک.